مونا کاظم شاہ آپ کی ہوسٹ، اور آج ہمارے پروگرام میں بہت انٹرسٹنگ گیسٹ عائشہ صدیقہ ول بی جوائننگ اس فرام اسلام آباد ان اے مومنٹ. اس کے علاوہ تقی محمد جو کہ ریگولر بلاگر ہیں فار ڈیلی ٹائمز اینڈ ہی لیوز ان فلوریڈا ہیئر, ڈاکٹر بائی پروفیشن, بٹ if you Google him you will come up with many interesting articles that he wrote and issues that he addressed. So I will be having him, اور پہلے بھی ان کے کئی انٹرویو ہم کر چکے ہیں. After Aisha Siddiqa, I will take him on the air and we'll talk about many other political issue. Aisha کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو میں introduction دے دوں. She, by the way, that is our new theme song now. And Taimur Rahman, the force behind Lal Band, I will interview him shortly. I often exchange words with him on social media, but in ka interview bhi inshallah jald leke aayenge. Let me introduce Aisha Siddiqa a little bit. Aisha Siddiqa is a Pakistani civilian military scientist, geostrategist, author, former bureaucrat and political commentator. She regularly writes critical columns for reputable English language newspapers including Dawn, Daily Times and Express Tribune. Her column appears every Friday, and she was previously a visiting scholar at the Johns Hopkins University. Aisha has done her PhD in war studies from King's College London, and she has written extensively on Pakistan military, and her research has covered issues varying from Pakistan's military's covert development on military technology, defense game theory, nuclear deterrence, arms procurement, arms production to civil military relations in Pakistan. اگر آپ کو یاد ہو تو عائشہ کی کتاب ملٹری انک was banned in Pakistan and has been controversial for the longest time. The institutes that she has been affiliated with are Pakistan Naval War College, Woodrow Wilson International, Center for Scholars, and Johns Hopkins. She is also known for her work in nuclear deterrent. Aisha has served as a civil servant for 11 years, during which she was asked to work as a director of naval research with Pakistan Navy, making her the first civilian and a woman to work at that position in Pakistan's defense establishment. She has also worked as a deputy director in Audit Defense Services, Lahore, Kent. She was the Pakistan scholar at the Woodrow Wilson International Center for Scholars at Washington, D.C., 2004 and 2005. Her other books are Pakistan's Arms Procurement and Military Buildup, 79 to 99, In Search of Policy. Her recent book, which is not so recent now, is Military Inc., Inside Pakistan's Military Economy. It was released in April 2007. I will not keep you waiting for long. Let me get her on air with me. آپ سنیے یہ زبردست ہمارا تھیم سانگ. many of you wanted it changed. You all wanted to grow beyond that number that we had initially had in our show for at least 2 years actually. September میں ہمیں 2 سال ہو جائیں گے. So yeah, let's take a listen to this. I'll take Aisha Siddiqa online with me from Islamabad. کب
مٹائیں گے اسے جو نہ جھکتا ہو جھکائیں گے اسے. ویلکم بیک ٹو دا شو. عائشہ صدیقہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم اینڈ تھینک یو فار بینگ آن دا شو. عائشہ جی شکریہ بلانے کا. Aisha, let's start with, of course, we will discuss your article, but let's just start with the current situation of Pakistan. میں آپ کا ایک بڑا interesting interview سن رہی تھی اور you have actually very interestingly made the comparison of co-opt versus coerced. Aisha, what is the society that we are living in today? ہم کس اس میں تھا جی کس Sure. You know, somebody was questioning you about Pakistan's identity and Pakistan's future as we see it now, and you know said that we are living in a there's two narratives. Either we live in a co-opt or a coerced fashion, and and anybody who does not, and that's, I'm quoting you, anybody who does not fall into this narrative is coerced. So I just wanted, I thought this was very interesting to start with. So how about you elaborate on it a little bit? دیکھیے, دیٹ از این ایکسٹینشن آف وہ جو ہمارے ہاں بڑے ایک اتھارٹیرین پالیٹکس کا سلسلہ شروع ہے, اور نہیں ہے جو ہمارے ہاں ایک سول ملٹری بیلنس ہے. میرا ایک تو طرف تھا, کیونکہ وہ ایک ہمارے ہاں جو ہے ایک اوور آرچنگ ایک نیریٹو نیا جو ہے وہ ڈیولپ کیا جاتا ہے, جس میں اگر آپ یو ہیو ٹو کائنڈ یو فورس ٹو میجورٹی آف پیپل آر فورس ٹو ٹیک سائڈ. تو اس میں یا آپ جیتنے والی سائڈ کے ساتھ ہیں یا آپ ٹو بینیفٹ لارجر بینیفٹس اسی میں ہے کہ اگر آپ جیتنے والی سائڈ کے ساتھ ہو. تو ایونچولی یہ ہوا ہے کہ آپ جب ہم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ, تو ہمارے یہاں اسٹیبلش جو ہے وہ بہت مزے کی چیز ہے, کیونکہ اس کے بہت سارے پارٹنرز ہیں, اینڈ یو پارٹنر ود اٹ بیکاز یو ڈونٹ وانٹ ٹو لوز آؤٹ. You want to remain in it, so in the game, you either you become you enter the game that way. Sure. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو اوور دا ایئرز آپ دیکھ لیجیے کہ ہمارے ہاں NGO والے ہیں جو والے ہیں, ہمارے ہاں تھنک ٹینک والے ہیں, ہمارے ہاں یونیورسٹی والے ہیں. if you want to be part of the fast track, تو پھر آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی چلنا پڑتا ہے. ہاں. اچھا عائشہ, اسٹیبلشمنٹ, لیٹس گیٹ ون تھنگ آؤٹ, از اٹ اے بیڈ تھنگ؟ سمپل کوشچن. دیکھیے اسٹیبلشمنٹ ڈپینڈنگ آن واٹ ریلیشن شپ یو ہیو ود اٹ. شیور. اسٹیبلشمنٹ جب یہ ایک امیلگم آف آل دوز کوئرسو پاورز جو کہ لوگوں سے ان کا جو کہ نیچرل ریسورسز, نہ صرف کہ نیچرل ریسورسز ایکسپلائٹ کرتی ہیں بلکہ جو کہ آپ کے رائٹس کو بھی مینیپولیٹ کرتی ہیں, ہیومینٹی کو مینیپولیٹ کرتی ہیں. So I think that is a bad thing. I mean, I wouldn't even put it as good and bad. But the thing is that you have to see. دیکھیے, میں ابھی پچھلے دنوں کی چیز پڑھ رہی تھی. جو امریکن ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں اور دو اکانومسٹ ہیں, ان کا کام ہے, کتاب کا نام ہے سوشل آرڈر اینڈ وائلنس. اچھا, اس میں ان کا جو تھیوریٹک فریم ورک ہے اس سے بہت سارا کام ہونے والا بھی ہے, لیکن جو مجھے اس کی مدد کی چیز لگی نا, انہوں نے کہا کہ جناب میجورٹی اسٹیٹس ہیں نا, وہ ہیں نیچرل اسٹیٹس جسے وہ کہتے ہیں لمیٹڈ ایکسیس آرڈر, جس میں ایلیٹ جو ہے وہ ایک اچھی لمیٹڈ ایکسیس ایک نیچرل اسٹیٹ میں ڈیفائن کرتی ہے اپنی. Aisha, let me call you back. You're breaking up very extensively. Let me call you back. کس رکتا ہے طلوع آفتاب
جی عائشہ, ویلکم بیک ٹو دا شو, پلیز کنٹینیو. جی دیکھیے, میں بات کر رہی تھی کہ وہ آپ نے ایک سوال کیا تھا نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھا اس کا پارٹنر بننا اچھا ہے یا برا ہے. دیکھیے, لیٹ می ایکسپلین اٹ یو دس وے. میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کام ہے, کتاب ہے جس کا ٹائٹل ہے سوشل آرڈر اینڈ وائلنس. ٹھیک ہے. اور اس میں جو آتھرز ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی میجورٹی جو اسٹیٹس ہیں وہ لمیٹڈ ایکسس آرڈرز ہوتے ہیں یا نیچرل اسٹیٹ. اس میں سے کچھ میچور ہوتی ہیں, کچھ بیسک ہوتی ہیں, فرجائل ہوتی ہیں کچھ. اچھا, میچور کی خاصیت انہوں نے یہ بتائی ہے کہ یہاں جو ایلیٹس ہوتی ہیں دے آرگنائز دیئر ریلیشن شپ ان اے وے دیٹ دے میوچولی بینیفٹ اینڈ ایکسٹریکٹ رینٹس فرام دا اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی. اب اس میں اس آرڈر میں وائلنس کم ہوتا ہے. جو فرجائل لمیٹڈ ایکسس آرڈرز ہوتے ہیں اس میں چونکہ وہ یہ بھی نہیں کر پاتے, ایلیٹ آپس کی نیگوسیشن بھی نہیں کر پاتے, تو اس کی وجہ سے وائلنس جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. سو دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ کئی آرڈرز میں اسٹیبلشمنٹس جو ہیں بیکم مچ مور ایکسٹورٹیو than in others. Now in most cases establishments are extortive and when you become part of it you kind of lose your independence. Sure. And I'm not arguing that establishments are always wrong, but right. what I'm saying is that people should have that independence to argue for or against it. Sure, but Aisha, I don't want to be. Yeah, let me ask you here. See, for instance, if establishment wants to involve somebody, do you think that particular person or organization has a choice to say no? Of course it does. Of course it does. Dekhiye, it's a bilateral kind of a relationship. You can put it this way. آپ اسٹیبلشمنٹ آپ کو لیور کرتی ہے لیکن آپ کسی دھوکے میں نہیں کام یہ کرتے. آپ اس چکر میں آپ اپنی پاور کو بڑھانے کے لیے یہ کرتے ہیں. آپ کے خیال میں وہ تمام لوگ, دیکھیے پاکستان میں جو ایک انڈیپینڈنٹ اسپیس ہے وہ اوور دا ایئرس کم ہوئی ہے. کم آوازیں ہیں جو کہ آلٹرنیٹیو پرسپیکٹو کی بھی بات کرتی ہیں, اور وہ آلٹرنیٹیو پرسپیکٹو کوئی پاکستان کے خلاف نہیں ہوتا. اٹ از another perspective. اب بات یہ ہے کہ جب اتنی ریپڈلی آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ آلٹرنیٹیو نیریٹو کی جگہ ہی کم ہو جائے, اس لیے کہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آپ کو بینیفٹس جو ہے وہ زیادہ دے سکتی ہے. سو وہ آلٹرنیٹیو نیریٹو جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے. وہ کسی بھی ملک کے لیے, کسی بھی سوسائٹی کے لیے اچھا نہیں ہے. بالکل اسی طرح کہ جیسے جو سوسائٹیز وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی مائنورٹیز کو ان پہ ظلم کرتی ہے, ان کو ختم کر دیتی ہے یا ان کو پریس کرتی ہے, تو وہ کچھ خوبصورتی اپنی ختم کرتی ہے. دے ناٹ بینیفٹنگ دم سیلوز. تو اسی طرح اگر آپ آلٹرنیٹیو نیریٹوس کو ختم کرتے ہیں, ان کو کم کرتے ہیں, آپریشن بڑھاتے ہیں, تو اٹس ناٹ گڈ فار اینی سوسائٹی. True. Aisha, that takes me back to that infamous line when Musharraf Sahab faced this question, either you are with us or you're with them. So at that point, do you think Musharraf did what he did was right or wrong? I don't think he had a choice. That's what I think too. Yeah. وہ ایک کہتے ہیں کہ وہ کسی نے پوچھا تھا نا کہ اچھا اگر شیر آ جائے تو تم کیا کرو, تو اس نے کہا جی جو کرے گا شیر ہی کرے گا, میں نے کیا کرنا ہے. That was a particular moment. Right? لیکن اس کے بعد جو مشرف نے کیا ہے, جس حد تک وہ گئے ہیں, وہ اٹس اے ٹوٹلی ڈفرنٹ لاجک. اس کی جو لاجک ہے وہ بالکل مختلف ہے, اور وہ لاجک از ویری سمپل کہ فار مینی ایئرز ہسٹورکلی پاکستان از اے رینٹ سیکنگ اسٹیٹ. تو آپ کی جو ایلیٹ ہے, جو آپ کا, اور یہ میں کسی ایرسٹوکریسی کی بات نہیں کر رہی, جو بھی آپ کے پاور پلیئرز ہیں وہ اس رینٹ سیکنگ ریلیشن شپ کا حصہ ہے. تو جو باقی کام اس کے بعد جو کرتے چلے گئے پرویز مشرف, وہ کسی مجبوری میں نہیں, وہ ولنگلی کرتے گئے. ٹھیک ہے. عائشہ, the most famous question, the most, میرے خیال سے اب تو یہ اوور ڈو ہو چکا ہے یہ سوال, لیکن میں آپ سے ضرور پوچھوں گی, یہ کس کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں؟
یہ ہر وقت ایک سوال اٹھتا ہے, کیا ہم اس جنگ کو اون کریں نہ کریں؟ یہ کلیشے لائن ہے, کیا ہے معاملہ, کیا ہے؟ دیکھیں جی, ہم تو ہمیشہ سے کرائے کی جنگیں لڑتے ہیں. ہم نے تو ہمیشہ اگلوں کی جنگوں کو اپنی جنگیں بنایا ہے نا. یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ 9/11 کے بعد کی جنگ پہ سوال کیوں اٹھا رہے ہیں. مجھے تو زیادہ دقت جو ہے وہ 1980s کی جنگ کے ساتھ. میں پورا پچھلا ہفتہ اسی پہ کیا تھا عائشہ, میں بلکہ پوچھنے بھی والی تھی. ہاں بتائیے پلیز. دیکھیں 1980s کی وہ جنگ ہے جس میں ہم نے اپنی ساری سوسائٹی کی, اپنی ریاست کی, ہم نے اس کا چہرہ, اپنے مزاج ہم نے بدل دیے. بالکل صحیح. ہم نے اپنا چہرہ مسخ کر دیا. ہم نے الاؤ کیا کہ کوئی کسی کی خاطر پاکستان کو کہیں بھی کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ کوئی پاکستان کو ڈائریکٹ تھریٹ تھا. اور جنرل حمید گل, جب میں نے ان سے بات کی اپنی, جب میں پہلی کتاب کر رہی تھی, تو انہوں نے تب فرمایا تھا کہ جناب they came to Afghanistan with 9 motorcade divisions which were not sufficient to push through Pakistan. And the fact is کہ اس وقت جو حالات تھے وہ یہی تھے کہ جب یہ اپنی ایروگنس میں ایز اے سپر پاور سوویت یونین جو ہے وہ افغانستان میں آ گیا, اپنی سافٹ انڈر بیلی, ان کے وہ تمام علاقے جہاں افغانستان میں اگر وہ ہنگامہ جو ہو رہا تھا اس کی وجہ سے اس کے جو سینٹرل ایشین ریپبلکس تھے وہ افیکٹ ہوتے تھے. تو اس اسلامائزیشن سے بچانے کے لیے, اس علاقے کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ اپنی اس ایروگنس میں آ گئے اور یہاں آ کے پھنس گئے. پھر ہم نے ایک جنگ جو تھی وہ ہم نے لڑی امریکیوں کے کہنے پہ. اب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس کے بعد وہ چلے گئے. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بڑی سلیکٹو, ہماری تو ہسٹری بھی ہم بڑی سلیکٹولی کرتے ہیں نا. 1947 سے پہلے ہم یعنی کہ محمد بن قاسم سے شروع ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد جمپ لگاتے ہیں مغلز پہ آتے ہیں, پھر وہاں سے جمپ لگاتے ہیں 47 پہ آتے ہیں. اسی طرح ہماری جو نیئر ہسٹری ہے اس کو بھی ہم یوں ہی ڈسٹارٹ کرتے ہیں. دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ جب امریکی چلے گئے اور یہ چھوڑ گئے طالبان ہمارے اس پہ, تو ان کا جو اپنا قصور ان کی جگہ پہ, لیکن ہم نے تو یہ کیا کہ وی کنٹینیو ٹو یوز them, we used them on other fronts. We kept these jihadis alive. Now 9/11 جب ہوتا ہے تو اس میں ہم we are caught with our pants down practically. Right? There are so many of them. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں ایشو ہے کہ جی ہماری جنگ ہے یا نہیں ہماری جنگ. دیکھیے جب امریکہ چلا جائے, امریکہ آیا, امریکہ نے نہایت برا کام کیا ہے, اس سے کوئی ہے ہی نہیں. مطلب یہ کہ اگر آپ وہ 9/11 کا جو بدلہ لینے کے لیے جو نے جو کیا افغانستان میں, اگر وہ وہیں تک رہ جاتے تو شاید لوگ ان سے سمپتھائز کرتے. لیکن پھر وہ عراق میں گئے, اس کے بعد وہ افغانستان میں اتنے سال رہے, سو دیر از نو سمپتھی ود دیٹ. مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ جا رہے ہیں پیک اپ کر کے, اور اس کے بعد جو یہ تمام آلائشیں, پرابلمز, یہ جہادزم ہمارے ہاں رہے گا, a major part of it has got nothing to do with Afghanistan. جو مین جو جسے کہتے ہیں نا, میں کہتی ہوں جسے مین لینڈ پاکستان, پنجاب اور سندھ, اس میں جو آپ کا جہادزم ہے وہ افغانستان کی وجہ سے اس کو تقویت تو مل رہی تھی, لیکن وہ افغانستان سے پہلے کا تھا, اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو ریمین دیئر اینڈ انکریز. سو الٹیمیٹلی ایک فیصلہ جو ہے وہ ہمیں کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں. اور میرا تو اپنا خیال ہے کہ اب ہم میں وہ کیپیسٹی بھی نہیں ہے کہ ہم یہ فیصلہ کر پائیں کہ یہ ہم نے جنگ لڑنی ہے یا نہیں لڑنی. اب جنگ تو ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی نا, وہ تو اب انڈیویجول جنگیں ہو گئی ہیں بہت ساری. سو ایک جیسے کہتے ہیں کنسٹرکٹیو جو بھی کہہ لیں اس کو, کہ ایک کلیکٹیو جنگ جو تھی, اٹس ناٹ دیٹ کلیکٹیو اینی مور. اچھا عائشہ, یہاں پر ایک سوال جو میرے دماغ میں اٹھتا ہے, آپ نے کہا ہم نے جہادیوں کو زندہ رکھا, بالکل ٹھیک کہا. ہم نے ایز این آلٹرنیٹو فورس ان کو زندہ رکھنے کی کوشش کی, وی ٹرائی ٹو یوز دیم آن ادر فرنٹس. واز اٹ ریئلی دیٹ بیڈ آف اے اسٹریٹجک ڈیسیژن فرام ڈیفینس پوائنٹ آف ویو؟ دیکھیے وہ پچھلے دنوں کسی سے بات ہو رہی تھی,
ہر کوئی ہمارے یہاں نا اٹھتا ہے آج کل، ہمارے یہاں پولیٹیکل ریئلزم، ہر کوئی پولیٹیکل ریئلسٹ بن گیا ہے وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ کہ ریئلزم جو ہے وہ شارٹ ٹرم کیلکولیشنز کا صرف نام نہیں ہے. صحیح. یہ صرف نہیں ہے کہ جی میں آپ کو ایک مکہ مار کے گرا دوں، زخمی کر دوں یا ختم کر دوں تو میری میں نے جنگ جیت لیا، میں ثابت ہو گیا کہ آئی ایم اے پاورفل پرسن. یو سی آئی ہیو ٹو پلان لانگ ٹرم سو دیٹ آئی ریمین پاورفل، رائٹ. ایک ٹیکٹیکل ہمارا ایک موو تھا، ہم نے سوچا اچھا یہ پراکسی وار بہت مزے کی ہے کیونکہ اس میں آپ اپنے ریسورسز کمٹ نہیں کرتے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس ٹیکٹیکل موو سے ہمارے ہاں جو اسٹریٹجک لاسز ہوئے ہیں وہ جو ہیں وہ دے آر سبسٹینشیل. بیکاز دیکھیں آج کے دن میں ہماری ساری جو شکل ہے وہ بالکل بدل گئی ہے. یہ جو شیعہ سنی فساد ہے، یہ مائنورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ سب اب ہمارے کنٹرول سے باہر چلا گیا. نمبر 1. نمبر 2 ایک چیز میں کہنا چاہ رہی تھی جی جو کہ میں ختم نہیں کر پائی. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ امریکہ کی جنگ ہے جی ہم کیوں لڑیں، بات یہ ہے کہ ہم تو وی کنٹینیو ٹو فائٹ امریکاز وار. دیکھیے پچھلے 2 سالوں سے بلکہ 2-2.5 سالوں سے لشکر طیبہ جو ہے وہ مسلسل ریسورسز بھی وہ کلیکٹ کر رہی ہے، وہ چندہ بھی اکٹھا کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی ریکروٹ کر رہے ہیں بلوچستان کے لیے. بالکل صحیح. اب بلوچستان میں ہمارا کوئی ایسا کیا اتنا ہمیں خطرہ لاحق ہے سوائے یہ کہ بلوچستان اور ایران کا ایک بارڈر لگتا ہے. کیا ہمیں کوئی اور سوال اٹھتے ہیں، بلکہ میرے پاس کلیئر ایویڈنس نہیں ہے بٹ سوال اٹھتے ہیں کہ کیا ان کو اس پیرائے میں کبھی استعمال کیا جائے گا. صحیح بات. Because اچھا دوسری طرف دیکھیے Aisha, hold your thought, please hold your thought, and I'm sorry to interrupt you but we have to take a very short break. واپس آتے ہیں اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کریں گے، بلکہ بلوچستان بھی چلیں گے اور وہاں کا جو اس وقت حالت ہے، خیبر پختونخوا کی جو حالت ہے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا آپ سے تبصرہ چاہیں گے. Stay with us. آپ سن رہے ہیں جی پالیٹکس ٹوڈے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، عائشہ صدیقہ سے مزید بات چیت کرتے ہیں. Summer specials from Ria Travels for departure from DFW. Mumbai $649, Chennai $711, Hyderabad $699, Karachi $799. Taxes and fees extra. Limited seats available. Prices may vary based on departure dates. Please call 877-669-7492 and mention promo code FUNASIA. Dallas Builder, a reputed construction company, presents The Sign Shop for neons, channel letters, pole signs, awnings, and all digital printing, banner, or canvas, all manufactured under one roof. Master electrician and UL licensed. They can take care of drawings, permits, and installation. It's the only Desi sign company that manufactures Urdu, Arabic, and any foreign language custom neons. Located conveniently at Harry Hines and Southwell behind Subway. Call today 972-241-SIGN. That's 972-241-7446. That's The Sign Shop. School's out and now the kids are home 24/7. Keep your cool with 5 chilled and refreshing new drinks at Inchin's Bamboo Garden in Irving and Plano. Now you can find Inchin's Bamboo Garden on Facebook. Hi, my name is Poonam and I've been a client of Rejuve Med Spa for many years, receiving laser hair removal treatments on several areas. I absolutely love Rejuve. The results are great, the staff is well trained, the lasers are the newest on the market, safe for our skin type and virtually pain-free, and the customer service is second to none. I'm very satisfied with everything about Rejuve and strongly recommend them to all Funasia listeners. Rejuve Med Spa is located at the corner of Frankfurt and Preston in North Dallas. Call 972-265-1590 to set up your complimentary consultation. The lawyers at Mathur Law Offices have been serving our community since 1999. Whether you need assistance with a criminal, family, immigration, or injury law, it's the right place to turn for the experience and expertise you need. With friendly, fast, and accurate service and combined legal experience of over 29 years, Mathur Law Offices is the might for the fight. Call 214-378-8880. That's 214-378-8880. 214-378-8880.
Principal Office, Dallas, Texas. Crackling deals at Taj Grocers in Plano. Vermicelli 6 for $1. Basin 56 ounce for $3.99. Ruafza rose syrup $1.79. Pitted dates 2 pounds for $3.99. Visit taj-grocers.com for more details. You're already familiar with the Bombay Chopsticks in Irving. And now, Bombay Chopsticks, bringing Bombay to the streets of Dallas. Bombay Chopsticks on wheels, catering for all your special events. Rolling up the Bombay Chopsticks truck right to your festivities. Now introducing Simply Dosa Truck, Indian food truck right to your doorstep. On-site catering for your needs. Dosas, Bombay Frankies and Indian cuisine for all your events. Check out details at bombaystreetfood.com or call 862-452-0300. Tensed and having nightmares about not filing FBAR? Voluntary disclosure or amnesty is a chance to come clean. Hurry up and attain peace of mind by visiting mytaxfiler.com or meeting CPA Sudhir Pai, tax planner and advisor for many high net worth individuals and small businesses. Call 972-961-4814 or tax@mytaxfiler.com. Wear the jewelry that expresses emotions only at Tilak Jewelers, where you will find honest, fair pricing based on live gold prices. Tilak Jewelers in Irving, located at 8300 North MacArthur Boulevard, Suite 100, or call 972-594-8252. Reflections announcing the biggest sale ever at both their locations, Irving and Plano. Everything half off. I mean everything. Ladies, men's, kids, and all accessories at 50% off. Don't miss this. Reflections Boutique, your fashion expert. The joy of having a child is unlike any other. But unfortunately, many among us have tried but failed in hearing that first cry. Relatives and friends all constantly asking, so when are you going to have a baby? Well, you are not alone. 1 in 6 couples suffer from infertility, but there is hope. Dr. Rinku Mehta is an experienced infertility specialist at the Frisco Institute for Reproductive Medicine and has helped many couples in our community realize their dreams of having a healthy baby. Dr. Mehta realizes the stress and expectations associated with wanting a child and will diagnose, treat, and guide you throughout this emotional journey. So call 972-377-2625 today and ask for Dr. Rinku Mehta or visit FriscoInfertility.com. Welcome back to the show in conversation with Aisha Siddiqa, जो कि military scientist, geostrategist, author, former bureaucrat, political commentator, having a very, very interesting conversation with her. Break se pehle we were talking about Balochistan, bordering Iran, and the upheaval going on and the political strategies that are being played over there. Aisha, please continue your thought. Welcome back to the show. थैंक यू मोना. देखिए, मैं बात यही कर रही थी कि हमें तो अभी भी मालूम नहीं है कि ये जो इतने सारे लोग हैं, ये यू नो व्हाट एजेंडा आर दे फॉलोइंग, जिसे हम नियो इम्पीरियलिज्म कहते हैं. ये नियो इम्पीरियलिज्म की ब्रांचेस हैं, ये उसकी यू नो उसकी एक प्रेजेंटेशन है. बिकॉज religious right, like an extreme militant religious right, is so kind of part of the whole neo-imperialist discourse. It's not part of what our society was actually programmed to be initially. क्योंकि वो जो सारा pluralism है वो बिल्कुल हमने खत्म कर दिया है. देखिए मसला ये है कि हम आहिस्ता आहिस्ता हमारे यहाँ बहुत सारी कंफ्यूजन्स थी. आहिस्ता आहिस्ता देखिए हमारे यहाँ 1950s में भी एंटी शिया राइट्स भी हुए थे, एंटी अहमदी राइट्स भी हुए थे. भुट्टो साहब ने कुछ चीजें जो थी वो तब्दील की थी, वो भी एक यू नो दैट्स अ फैक्ट एज वेल. बट व्हाट वी सॉ ड्यूरिंग द 1980s and afterwards was very simply the state with its direct intervention began to change the society. Because social re-engineering हमारी तो हुई थी. Well said. So बात ये है कि ये फोर्सेस जो हैं वो बिल्कुल उसी तरह हैं. और इनकी अब देखिए ना, सीरिया में ये जाके लड़ रहे हैं. अब अमेरिका को उनकी जरूरत पड़ी है सीरिया में, तो उनको वहाँ ठीक है कर रहे हैं. तो हमें क्या पता कि बलोचिस्तान में किस किस की जंग ये लोग लड़ेंगे मजहब के नाम पे.
اچھا عائشہ, بڑا انٹرسٹنگ آپ نے پوائنٹ دیا, اور پچھلے دنوں میں نے بھی یہ پورا ایک ہم سیریز چلا رہے ہیں, I'll update you on that later on. But the one question that I ask myself when I do shows is, میں نے ضیاء سے اسٹارٹ کیا تھا کیونکہ وہ the article sort of resonated with me کہ نواز شریف will be facing a tough choice deciding who will be the new chief of army staff, and the whole show last week arises from that, and we just ad nauseum talked about Zia and Ziaism and how he died and why he died and why he came and why he was sent away. Today I question, has Ziaism survived? Is Zia alive? Because I think he is. Because see, اگر ہم بیچ میں سب کچھ اومٹ کر دیں, اگر ہم ایک چھلانگ لگاتے ہیں ضیاء سے اور پھر ہم چھلانگ لگا کے 2013 میں نواز پہ آتے ہیں, I see a common denominator which is Taliban. I see the Islamic ideology. I see the love for fundamentalism, the support for extremism. Has he survived? Is this the dusra janam of Zia? What's going on? دیکھیے, بات یہ ہے کہ ایک چیز جو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں the military is so powerful, it remains powerful. اور اس نے تمام جو ہمارے بڑے لیڈرز ہیں, بھٹو صاحب, ذوالفقار علی بھٹو onwards, have been created by the military. Sure. It's a fact. Sure. Not Benazir Bhutto. She was kind of, she inherited, but she was not a product of them, right? ان کی اپنی پالیٹکس پرابلمٹک تھی, این آر او وغیرہ کی, لیکن وہ پروڈکٹ خود نہیں تھی. تو جہاں تک میاں صاحب کا تعلق ہے, میاں صاحب بالکل ملٹری کی, جی ایچ کیو کی ہی پروڈکٹ ہیں. تو دا پوائنٹ از کہ جو زیائزم جس کی آپ بات کر رہی ہیں نا, اس نے تو سب کو ٹرانسفارم کر دیا ہے. کل پرسوں ہی دیکھیے کسی سے بات ہو رہی تھی کہ اب ہمارے ہاں پاکستان میں لبرل ورسز رائٹ ونگ یا رائٹ ونگ ورسز لیفٹ ونگ کی بائنڈریز جو ہیں وہ بالکل ڈائلیوٹ ہو گئی ہیں. دے آر امپرفیکٹ, انکریکٹ بائنڈریز. بیکاز اگر آپ پیپلز پارٹی کو اٹھا کے دیتے ہیں تو وہ بھی اتنی ہی زیائزم کی شکار ہے. اٹس اے پروگریسو پارٹی, سمبولکلی ہمارا دل بھی اس کے ساتھ ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن بات یہ ہے کہ وہ زیائزم جو ہے اس نے سوسائٹی کو اتنا اس کے اپنے اس میں جکڑا ہے کہ ناؤ دیر از نو سیپریشن. آپ ہسٹوریکل لیگیسی کی بنیاد پہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی پروگریسو ہے, بٹ ناٹ کرنٹلی دا وے اٹ از. کہ سندھ میں ان کے کئی لیڈرز ہیں جو کہ سلفی فورسز کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور جہاں تک میاں صاحب کا تعلق ہے, میاں صاحب ون تھاٹ واز شیڈ لائٹر ان ٹرمز آف رائٹ ونگ, کیونکہ یہ بریلوی ہے بیسکلی. لیکن وین اٹ کمز ٹو پالیٹکس, بیکاز یہ سب پیٹرنیج پالیٹکس کا گیم کھیلتے ہیں, تو اس میں نیچرلی ہی گیٹس affected by it, and he is an extension of that. But let me backtrack a bit, or let me say something which you may or may not like at all. دیکھیے, ابھی میں پچھلے دنوں جب امریکہ آئی ہوئی تھی تو ایک امریکی ایک فوجی سے کہیں وہ یونیورسٹی میں ملاقات ہوئی, تو وہاں بحث شروع ہو گئی. اس نے کہا جی یہ جو تم لوگوں کے ہاں ہوا وہ ہمارا کچھ نہیں تھا, یہ تو Zia was an Islamist. Now my argument to him was that praying 5 times a day doesn't necessarily make somebody an Islamist. The problem was his problematic politics. Sure. اور وہ politics اس کی دو وجہ سے اس extreme پہ اسے لے گئی. One, he was searching badly for legitimacy against a legitimate popularly elected legitimate leader, ذوالفقار علی بھٹو, number one. And number two, آپ 1980s کو دیکھیں نا جی, جن لوگوں کو 1980s یاد ہے, اس وقت جو سودا امریکہ خریدنے کو تیار تھا اور جو سودا امریکہ بیچتا تھا وہ واز اسلامزم اینڈ جہادزم. صحیح ہے, بالکل. یونیورسٹی آف نیبراسکا سے وہ بن کے آیا تھا, وہ جو سارا
جہاد کا سارا سلیبس تھا. Now the point I'm trying to make is that ضیاء کا مسئلہ ضیاء کی اسلامزم سے زیادہ اس کی ٹرنی تھی. اسی اس کے اندر اتنی ہی ہپوکریسی تھی جیسی ایک پیرنٹ کے اندر ہوتی ہے. ہی واز وینڈکٹیو. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. بٹ وہ اپنے بچوں کے ساتھ دیکھیے نا, آپ اس کا پرانی چیزیں نکال کے دیکھیں. شتروگھن سنہا کے ساتھ دوستی ہے, وہ آ رہا ہے, ہی از پارٹ آف دا فیملی. ٹھیک ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے. بیگم شفیقہ ضیاء الحق نے کبھی برقع نہیں پہنا تھا خود. ٹھیک ہے, اس سے میرے خیال میں ضیاء الحق نے اپنے بچوں کو کبھی پریشرائز نہیں کیا تھا کہ جی نماز پڑھے. شفیق ہاں, اینڈ دا اسٹوریز ون ہیئرز اباؤٹ ضیاء اس کی, یو نو, ہی واز اے ایوریج کنزرویٹو گائے. بہت زیادہ کوئی مذہبی نہیں تھا, بہت زیادہ اور بہت زیادہ ماڈرن نہیں. میں بتاؤں آپ کو عائشہ, اقبال بانو جو ہے وہ بتاتی ہیں کہ یو نو, میں ان کو اس لیے کوٹ کر رہی ہوں کیونکہ وہ نہیں اب رہی تو ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے, بٹ شی وہ ٹیل اس کہ یہ جو گانے انہوں نے بین کیے تھے ہم دیکھیں گے, اور یو نو ان کو مطلب پرائیویٹ سیریمنیز میں بلا کے وہ سنا کرتے تھے, اینڈ ہی یوزڈ ٹو لو میوزک. So it's a double personality game that was, you know, portrayed something else for the people and something else for the family and the closer ones. No, دیکھیں ایک tyrant, he was a tyrant. He was, no doubt. جو میں نے جو فوجیوں سے بھی سنا ہے کہ he's a very vindictive person. Yes. ٹھیک ہے. Yes. لیکن so اس کا the problem was not his Islamism, the problem was his tyranny. اب اس میں like a tyrant, like a good tyrant, what he did was کہ انہوں نے مذہب کو استعمال کیا اپنی پاور کو انہینس کرنے کے لیے, نمبر ایک. اور نمبر دو, اس وقت جو سودا بک رہا تھا ہمارے بازار میں وہ جہاد کا تھا. صحیح. دیکھیں نا, ایک سوال جو میں چاہتی ہوں کہ لوگ اپنے آپ سے کریں, everything else being equal, what if 9/11 had happened in 1981 and not in 2001? Good question. Now my answer is that Zia would have done exactly what Musharraf did. Yes. Because hum ek rent seeking state hai, and our military is also rent seeking. And America is one of the major sources. تو اس کے لیے it didn't matter. اس وقت جو تھا, اس وقت امریکہ نے بھی بڑھ بڑھ کے اس جہاد کو سپورٹ کیا. اب اگر فرض کریں سیریا میں اس وقت چیزیں زیادہ سیریس ہو جاتی ہیں تو میرے خیال میں وہ جو لبرلزم کی جو ساری دیوار ہے وہ ڈھہ جائے گی. پھر ہمارے ہاں کا جو رائٹ ونگ ہے اس کو اسی طرح یہ سپورٹ کریں گے, کیونکہ یو نو دس از واٹ دا نیشنل انٹرسٹ یو نو ڈیمانڈس. سو بات یہ ہے کہ وہ جو گوئنگ بیک ٹو یور ارلیئر کوشچن کہ جی لیگیسی ضیاء کی, دیکھیے ہماری ساری شکل جو ہے دیٹ وے, ہمارے ہاں جو کنفیوژنز ہیں وہ ٹوٹلی بڑے کانشیسلی اس نے بڑھا دیے. ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے بھی کسی جرنیل صاحب نے سنایا, نام نہیں لوں گی, ان کے بہت قریب تھے. اچھا. تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ ضیاء کے آلموسٹ آخری دنوں کی بات ہے, تو وہ آ رہے تھے اپنا پریزیڈنسی سے, پنڈی سے, ٹھیک ہے, گوئنگ آرمی ہاؤس سے جا رہے تھے پریزیڈنسی. تو رستے میں جلوس تھا جماعت اسلامی والوں کا. ٹھیک ہے. تو ان کو وارننگ دی گئی کہ جی یہاں سے نہ گزرے. نے کہا نہیں بڑے کانفیڈنس ہے کہ یہاں سے گزرو. گزرے, وہ رکے, باہر نکلے, جنرل ضیاء الحق گئے لڑکوں کے پاس اور کہنے لگے کہ دیکھو میں تو خود اسلام, نعرے لگا رہے تھے اسلام کے نفاذ کے. انہوں نے کہا دیکھو میں تو خود کوشش کر رہا ہوں اسلام کے نفاذ کی. تو وہ جنرل صاحب بتاتے ہیں کہ وہ لڑکوں نے بالکل ان کی بات سنی انسنی کر دی, یا کے گاڑی میں بیٹھے اور آ کے ان کو دیکھتے ہیں جنرل صاحب کو کہتے ہیں کہ جن کوزے سے نکل گیا ہے. سو پروبیبلی ہی انڈرسٹوڈ واٹ ہی ڈیڈ. اور وہ جن ایسا بوتل سے نکلا ہے کہ وہ کبھی اب واپس جا نہیں سکتا. اب وہ تمام لوگ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ جی جناح کا پاکستان, تو میرا جواب یہی ہوتا ہے کہ جی یہی جناح کا پاکستان ہے. وی ہیو ٹو ورک ود دس. اچھا عائشہ, کیا وجہ ہے کہ ہم آپ نے کہا ہم نے اپنی شکلیں مسک کر لی, بالکل کر لی, آئی ایگری ود یو,
کیوں نہیں ہم اپنی پلاسٹک سرجری کر پائے اتنے سال میں؟ آئی مین ایوری بڈی ڈس لائکس ہز فلاسفی، نو بڈی اگریز ود ہم. پیپل پرے کہ وہ دن پھر سے پری 80 days واپس آ جائیں جب پاکستان ایسا ہوتا تھا ویسا ہوتا تھا، وی ور آن دا رائٹ پیتھ، یاڈا یاڈا. کیوں نہیں ہم اس کو ریکٹیفائی کر پائے؟ وائی اسی را میں کیوں بہہ جا رہے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک چیز ہم بالکل کلیئر کر لیں کہ وہ دن واپس نہیں آئیں گے. ہم میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ دن واپس لے آئیں. پلاسٹک سرجری تو ہو سکتی ہے. فرض کریں پلاسٹک سرجن ہی مر جائے آپ کے سارے آپ کے محلے میں، تو کون کرے گا سرجری؟ آپ اگر موچی سے کروائیں گے تو پھر ویسے ہی ہوگی. تو ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات دیکھیے ہمارے ہاں لبرلز کے ہاں کنفیوژن کتنا ہے. آپ وہ تو ملاحظہ کریں نا. صحیح بھائی آپ یہ دیکھیے کہ بہت سارے اچھے لوگ جس میں طارق علی بھی شامل ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جی طالبان جو ہے وہ ایک اینٹی امپیریلسٹ فورس ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے ہمارے لیفٹ کے دوست ہیں جو کہ آرگیو کرتے ہیں کہ جی دیکھو امریکہ سے جان چھڑانی ہے تو یہی ایک ہیں جو کہ امریکہ کو پش کر رہے ہیں. لیکن نا اس کا بالکل وہی آرگیومنٹ ہے جیسے ہم میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کہ جی ڈرونز ہی مار رہے ہیں طالبان کو، اور وہی مزید طالبانائزیشن کو بھی جنم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے کچھ دوست ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ جی طالبانائزیشن جو ہے اب اس پوائنٹ پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی طالبان جو ہے ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی بات کریں، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دھنا دھن ان کو گولیوں سے اڑائیں اور ماریں. لیکن میرے خیال میں دو چیزیں سوچنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کی شرائط پہ بات کرنے کو تیار ہیں. کیا وہ آپ کو مارنا بند کر دیں گے اگر اس وقت تک جب تک آپ ان کی شرطیں نہیں مانتے؟ اور میرے خیال میں ایک بیسک کنسنسس ہمارے یہاں بلڈ کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کس حد تک جائیں گے طالبان کی بات ماننے. آپ ان کا شریعہ ان کا سسٹم نافذ کرنے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب مسئلے کی مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں لبرل لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی نہیں دیکھیں نا جی طالبان سے بات کریں، وی ہیو ٹو اکوموڈیٹ. آئی ایم سوری مائی ڈیئر، طالبان سے بات کرنا از امریکن پارٹ آف امیریکاز ایگزٹ پالیسی، بٹ اٹس این ایگزسٹینشیل تھریٹ فار پاکستان. تو جب ہمارے لبرل دوست اتنے کنفیوژن کا شکار ہیں تو آپ کس برتے پہ کس طاقت سے اس سسٹم کو جو ہے وہ بدلیں گے؟ اچھا عائشہ، جو امریکہ طالبان سے بات کرنے جا رہا ہے، یو پٹ اٹ ویری ویل کہ ان کی تو ایگزٹ پالیسی کا حصہ ہے، ٹھیک ہے وہ کریں، بٹ شوڈ وی بی کنسرنڈ اباؤٹ اور اٹس نن آف آور بزنس واٹ دے ٹاک اباؤٹ اینڈ واٹ دے اگری اپون، اور از اٹ آف آور انٹرسٹ اینڈ اٹ شوڈ بی آف آور کنسرن؟ دیکھیں جی اٹ از آور کنسرن بیکاز امریکہ تو وہاں سے چلا جائے گا، ہم تو نیبرز ہیں. دیکھیں لیکن ایشو یہ ہے کہ ہم تو خود اس پرابلم کا حصہ ہے نا. یہ جی ایچ کیو کی پالیسی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ کیانی صاحب تو مانتے ہیں، اور یہ تو پھر اس کے بعد اخبار میں بھی پڑھنے کو ملا کہ جناب کیانی صاحب نے بڑے فخر سے کہا گیا کہ جی جنرل کیانی پلیڈ اے کریٹیکل رول ان دا دوحہ پروسیس. ٹھیک ہے. صحیح. اب بات یہ ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم تو خود چاہ رہے ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ اس سسٹم کا حصہ جو ہیں جو ابھی چل رہا ہے برا بھلا جیسا بھی اس سسٹم کا حصہ بنے. اچھا بہت سارے لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ جی دیکھیں پاکستان کو بالکل پتا ہے کہ 1990s والا سسٹم نہیں آئے گا جس میں طالبان ٹوٹل کنٹرول کریں گے. میرا نہیں خیال کہ وہ چاہتے ہیں کہ ٹوٹل کنٹرول ہو، لیکن جو بیلنسنگ ایکٹ ہے افغانستان میں امریکہ کے چلے جانے کے بعد اس میں یہ بالکل طالبان کو دیکھنا چاہتے ہیں. بات یہ ہے نا کہ ہم تو ایک سائڈ آف دا پکچر دیکھ رہے ہیں نا. دیکھیے ہمارے ہاں ایک چیز آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کیسے ریزلٹس پروڈیوس ہوتے ہیں.
ہمارے ہاں اب تک یہ جو سارا ڈرون اٹیکس ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جی ڈرون اٹیکس جو ہیں وہ ہوتے چلے جائیں، بٹ یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ وی ہیو ٹو بی مچ مور آبجیکٹو اباؤٹ ڈرون اسٹرائکس پہ. مثلاً یہ کہ آپ فارن آفس سے جا کے بات کریں، آپ فوج والوں سے بات کریں. کل پرسوں ہی ایک فوجی افسر ہے، ان سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا جی نارتھ وزیرستان جو ہے وہ اس میں اگر ہم ان کو قابو پا لیں ان طالبان پہ تو ہمارے ہاں مسئلہ حل ہو جائے گا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت ہماری کیپیسٹی لمیٹڈ ہے. اچھا جی، تو میں نے سوال کیا کہ پھر نارتھ وزیرستان پہ آپریشن ہم کیوں نہیں کرتے؟ اس کا انہوں نے کہا کہ جی اگر نارتھ وزیرستان پہ کریں گے تو ریئیکشن ہوگا تو لوگ خفا ہوں گے، اسے ہم نہیں کر پا رہے. اچھا جی، اگر نہیں کر پا رہے تو پھر ڈرون اسٹرائکس ہو رہی ہیں تو وہ شاید آپ کو بینیفٹ دیں. اچھا، پبلکلی اب وہ بھی کہنے کو تیار نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، جو آپ ریزلٹس پروڈیوس کر رہے ہیں، مثلاً اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ایک اسٹڈی ہے، 1-2 اور اسٹڈیز ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو تمام اسٹڈیز ہیں، نہ اسٹینفورڈ والے کوئی گراؤنڈ زیرو پہ تو کوئی نہیں آتا نا. ظاہر ہے دس از ویری یہ سی ٹی سی والوں سے بات ہوئی تھی جنہوں نے لشکر طیبہ پہ پوری ایک اتنی زبردست رپورٹ تیار کر دی. آپ جانتی ہیں پچھلے دنوں جس پہ میں گئی تھی، تو آئی آسکڈ دیم آپ لوگ کیا گئے تھے، کہاں سے یہ ڈیٹا ملا، کہاں سے یہ سارا کام ہوا ہے. Nobody has been in these areas. They all sit here and work from here, and whatever sources they get over there, those sources produce the data and the whole material. So yeah. اب وہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اسٹینفورڈ نے جس پارٹنرشپ کی جس این جی او کے ساتھ، وہ ہے این جی او جس کی مزید پارٹنرشپ یہاں فوج کے ساتھ ہے. اچھا، بات یہ ہے کہ یہاں ہم بات کریں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. پر بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کے ہاں پاکستان میں کوئی تھنک ٹینک ایسا نہیں ہے، کوئی ایسی یونیورسٹی میں لوگ نہیں ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہٹ کے بات کریں، کیونکہ بینیفٹس وہاں ہم سے ملتے ہیں. سو جو ریزلٹس پروڈیوس ہو رہے ہیں، دیکھیے فرض کریں میں ایک چیز کہہ رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے اگر ہمارے پاس ریزلٹس ہوں، صحیح ریزلٹس ہوں، ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ ملک کی پھر بھی یہی فیصلہ کرے، حکومت وقت پھر بھی یہی فیصلہ کرے. لیکن کم از کم آپ کے پاس جو ایک ریلیٹو آبجیکٹیوٹی ہے وہ تو ہونی چاہیے نا. آپ کو پتا ہو کہ جی آپ کی کاسٹ اور بینیفٹ ہر آپشن کی کیا ہے. رائٹ، مطلب بائی چوائس ہم انٹر کریں نا اس چیز کے اندر، یہ بائی ڈیفالٹ تو نہ کریں. رائٹ، دیکھیے آپ جب دوسرے ریزلٹس جو ہیں ان کو آپ ٹوٹلی دبا دیتے ہیں تو آپ کو کیا پتا کہ آپ کی جو کاسٹ ہیں وہ کتنی بڑھ جائیں گی. لیکن ہم نے جو کاسٹ کیلکولیشن کی ہے وہ ہمیشہ سے ٹیکٹیکل کی ہے. ہم نے کب سے انگیج کیا ہوا ہے ان جہادیوں کے ساتھ، اس کی دیر ہیوج کاسٹ. تو وہ اس کو کبھی کسی نے کیلکولیٹ کیا ہے؟ اسٹریٹجکلی نہیں چلے نا یہ سارا جہادی کانسیپٹ لے کے ہم. دیٹس دا ہول تھنگ. like many other things, we had no long term planning for this. دیکھیں جی، جہادی ہو یا کرمنل ہو، بات یہ ہے کہ جب بھی آپ خون کی ہولی کھیلیں گے تو اس کے لانگ ٹرم تو نیگیٹو ہی امپیکٹ ہوں گے. Absolutely. And that is something that's something that's true for even the Western powers. Right? دیکھیں لیکن ویسٹرن پاورز میں اور ہم میں ایک فرق ہے. لیکن نا ویسٹرن پاورز نے اپنے آپ کو بند کر لیا ہے. وہ یعنی کہ اپنا اچھی جو ان کی امیگریشن کی ساری پالیسی ہے، جو ان کے ہاں آپ کے ہاں امریکہ میں تو ہوم لینڈ سیکورٹی ہے، FBI ہے، یہ ایجنسی ہے، وہ ایجنسی ہے، there's a lot of screening. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں کیا ہے؟ دیکھیں کل بہت شاید آپ کے بہت سارے لسنرز جو ہیں اس سے خوش نہ ہو اس مثال سے. کہیں کل کس سے ڈسکس ہو رہا تھا کہ یہ الطاف حسین کا کیس، تو کسی نے کہا کہ جی اسکاٹ لینڈ یارڈ اینڈ MI6 از ویری سیریس، کہ وہ جو بندے جنہوں نے عمران فاروق کو مارا تھا جو شاید ہمارے ہاں ہیں ان کو واپس کیا جائے، ویری سیریس. میں نے ایسے ہی پوچھا، میں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا جی اس لیے کہ دا سگنل دے وانٹ ٹو سینڈ
کہ جی اپنے ملکوں میں اور جو کنٹریز آف اوریجن ہیں جو منہ کالا کرنا ہے, جو قتل و غارت کرنا ہے, اپنے کنٹری آف اوریجن میں جا کے کرو. ہمارے ہاں لا کو بریک مت کرو. ونس یو ڈو اٹ, ہم اس کو رول آف لا کو اسٹیبلش کریں گے, تم جتنے بھی بڑے ہو یا جتنے بھی چھوٹے ہو. سو انہوں نے تو اپنے آپ کو ایک فول پروف, اس میں بھی بڑی خرابیاں ہیں, لیکن اب اسی بیکاز باسٹن بامبنگ بھی ہوتی ہے, لیکن ٹیکٹیکلی انہوں نے اپنے آپ کو سیکیور کیا ہے. اب ہمارے ہاں تو یہ والز نہیں ہے نا, ٹیکٹکس مسنگ ہے. الطاف حسین کیس بڑا انٹرسٹنگ ہے عائشہ, کیونکہ جیسے آپ نے کہا, بٹ دا تھنگ از کہ وین دس مرڈر ہیپنڈ, آئی ایم ناٹ سیئنگ اف دے ور انوالوڈ, ناٹ انوالوڈ, اپارٹ فرام آل آف دیٹ, آئی ریفیوز ٹو بلیو دیٹ آل دا ہیٹ اسپیچز دیٹ ور گوئنگ آؤٹ فرام لنڈن ور ناٹ ان دا نالج آف دا گورنمنٹ. دیٹ از سم تھنگ آئی جسٹ کی ناٹ فیدم ٹو بلیو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وہ ٹھیک ہے, ان کو بالکل پتا ہے کہ وہ یہ کیا کر رہا ہے, ایگزیکٹلی, لیکن جس وقت اس نے ایک اکارڈنگ ٹو دیم ان کی ایسٹیمیشن میں اگر کہیں نے سوچا کہ ان کا لا بریک ہوا ہے, جس کی وجہ سے ایک لمیٹڈ وائلنس جو ہے وہ ہوا ہے, تو اس کو انہوں نے وہیں بند کرنے کی بالکل کوشش کی ہے. بٹ عائشہ وائی ناؤ؟ یہ ٹائمنگ بڑی شیڈی ہے. اب کیوں یہ اتنے دن سے کیوں سو رہے تھے اس پر؟ دیکھیں اس کی وجہ اور یہ بھی ہے, میں آپ کو بتاؤں ایک مزے کی اور چیز بھی ہو رہی ہے پاکستان میں, وہ یہ ہے, اور یہ پیرل جا رہی ہے ان جہادیوں کے ہونے سے. ایک طرف جہادی آپ کے ہاں پورے ملک میں انکریز ہو رہے ہیں, دوسری طرف آپ کے ہاں نیشنلزم جو ہے وہ بتدریج بڑھ رہی ہے. لوگ نیشنلزم کے چکر میں, اس دھوکے میں, اینڈ پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ نیشنلزم جو ہے وہ بیسکلی کیا ہے. یو رائٹ. تو ایک طرف وہ سینٹرل نیشنلزم جو ہے ہم اس کو پیٹریوٹزم سے پیرلز رن کر دیتے ہیں, وہ نیریٹو جو ہے وہ اٹس گیٹنگ پاپولر. دوسری طرف جتنی بھی ایتھنک نیشنلزم ہے نا, دیٹ از بینگ ڈسکریجڈ. اب آپ یہ دیکھیے کہ بلوچستان میں مسنگ پرسنس ہیں, سندھ میں مسنگ پرسنس بڑھ رہے ہیں, اور سندھ میں اسپیشلی ان لڑکوں کو اٹھا کے مارا جا رہا ہے جس پہ شک ہے کہ یہ افغانستان میں کوئی ٹریننگ لے کے آئے ہیں. رائٹ. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو سینٹرل اسٹیٹ ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کی جو ٹالرنس ہے ٹورڈز ایتھنک نیشنلزم, وہ انکریزنگلی ہیز ریڈیوسڈ. اینڈ واٹ دے آر ڈوئنگ, دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ دو پاکستان ایک دوسرے کے خلاف اسٹرگل کر رہے ہیں. خلاف از اے رانگ ورڈ. عائشہ, انٹرسٹنگ پوائنٹ. You are listening to the broadcast of Fun Asia Radio, KVTT 1110 AM, Mineral Wells, Dallas, Fort Worth. A presentation of Tara Energy. The immigration process is complicated, so it's important to have an attorney on your side with many years of experience. I'm attorney Noman Uzzer, and at Uzzer & Uzzer Law Firm, we handle immigration law cases almost exclusively. You can schedule a personal consultation with myself or attorney for Con Uzzer at 214-420-1200, or ask me immigration questions on 104.9 FM every Wednesday from 5:30 to 6 p.m. Our number again is 214-420-1200. At Uzzer & Uzzer Law Firm, we care about our clients. Hey, when did you move into this new community? We bought this house and our realtor got us a discount of $12,000 from the builder on top of 2.5% cash back he offered. We saved tons of money. If I had known, I would have referred you to Sanjay from Classic Management. He provided us with 2.5% cash back and $25,000 discount from the same builder. $25,000. A long way from the $12,000 your realtor got you. To receive the best cash back and deals, contact Classic Management at 972-691-5898. That's 972-691-5898. This offer is subject to consent of principal we represent. Certain restrictions apply. Classic Management Company is licensed real estate broker in the state of Texas. ظلم
اور جبر و ناانصافی اور معاشرتی ناہمواریوں کے خلاف لڑتا ہے اپنے قلم سے. ٹیکساس سے راجہ زاہد خانزادہ کی رپورٹ دیکھتے ہیں. قلم کی حرمت اور تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے کر رہا ہے بھرپور نمائندگی ٹیکساس میں بسنے والی دیسی کمیونٹی کی. راجہ زاہد خانزادہ کی رپورٹ دیکھتے ہیں. نامساعد حالات میں بھی سینہ سپر رہا اور کرتا رہا مقابلہ طاغوتی قوتوں کا. صحافت کے جنوں کو جگائے رکھنے والے اس جرنلسٹ کا نام ہے راجہ زاہد اختر خانزادہ. پڑھیے ان کی ادارت میں شائع ہونے والے اردو انگلش اخبارات پاکستان جرنل، پاکستان کرونیکل اور ساؤتھ ایشیا کرونیکل، جو کہ دستیاب ہیں DFW کے تمام دیسی اہم مراکز پر، جس میں کی جاتی ہے بھرپور کوریج ڈیلس کی دیسی کمیونٹی کی. خبروں اور اشتہارات کے لیے رابطہ کیجیے راجہ زاہد اختر خانزادہ سے. فون نمبر 682-551-6500. خصوصی میڈیا پارٹنر فنیجر ریڈیو. Imagine a lunch buffet with over 40 items on the menu. Pizzas, Indian, Mexican, everything right there. Now imagine it close to us in Irving. Well, stop imagining and head over to Royal Suites in Irving on 183 and O'Connor, where you will get all this and much more. The new, the lavish lunch buffet only at Royal Suites in Irving. Yup TV brings you the biggest hits of Bollywood through its new service, Movie on Demand, with super hits like Go Goa Gone, Kai Poche, Dabang 2, Student of the Year, and many others at a starting price of $4.99 per month only. Now enjoy more than 150 Indian TV channels on our recently launched Yup TV app on PlayStation 3. To know more about movie packages, new devices and offers, call toll free 866-663-7557 or log on to yuptv.com. Hello, my name is Kavita. I would like to share my experience at Rejuve Med Spa with the listeners of Fun Asia. I have been a Rejuve client for the past 2 years and had full body laser hair removal. The results are excellent and I do not have to shave anymore. The treatments were not at all painful because of the new technology lasers used by Rejuve. The technicians are experienced treating all skin types, which is very important for our darker skin. I strongly recommend Rejuve Med Spa for all your aesthetic needs. Rejuve Med Spa is located at the corner of Frankfurt and Preston in North Dallas. Call 972-265-1590 to set up your complimentary consultation. Crackling deals at Taj Grocers in Plano. Vermicelli 6 for $1. Basin 56 ounce for $3.99. Ruafza rose syrup $1.79. Pitted dates 2 pounds for $3.99. Visit taj-grocers.com for more details. Dallas Builder, a reputed construction company, presents The Sign Shop for neons, channel letters, pole signs, awnings, and all digital printing, banner, or canvas, all manufactured under one roof. Master electrician and UL licensed. They can take care of drawings, permits, and installation. It's the only Desi sign company that manufactures Urdu, Arabic, and any foreign language custom neons. Located conveniently at Harry Hines and Southwell behind Subway. Call today 972-241-SIGN. That's 972-241-7446. That's The Sign Shop. Hi, this is Kimberly Kinzer, a full-service immigration attorney. I handle green cards for family members and employees, deportation defense, fiancé visas, investors visas, employment visas, Violence Against Women's Act petitions, asylum, citizenship, including waivers for the English and history exams. My law firm is experienced in handling complicated cases, cases pending too long, and most importantly, federal litigation. Tune in to Fun Asia Radio every Saturday from 5 to 6 p.m. For details, visit kinzerlaw.com or call 972-491-1145. For all of your immigration needs, call Kinzer Law Office in Richardson, 972-491-1145. ویلکم بیک ٹو دا شو. سن رہے ہیں پالیٹکس ٹوڈے ان کانورزیشن ود عائشہ صدیقہ. بریک سے پہلے جناب بات ہو رہی تھی. عائشہ, ویلکم بیک ٹو دا شو. ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ جس پہ ہمارا کانورزیشن رکا تھا بریک سے پہلے. دے آر 2 Pakistans and they are struggling against each other. Please elaborate. There is one Pakistan which is proud of its diversity, which has that diversity and which owns that diversity. And then you have a Pakistan which wants a very central structure. And understandably so, because, this is, I think, part of our post-colonial character or legacy. But Aisha, why isn't it one Pakistan? Why isn't it one Pakistan that's diverse and want a central structure? Why is this not A and then B be something else? Because it's part of, as I said, this is part of post-colonialism. Because your nation state itself as a concept is mired in European history. It's not something which
is part of our historical process. اب اس میں مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ کے ہسٹوریکل پروسیس کا آپ اٹس ناٹ انٹیگریٹڈ، تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کی اسٹیٹ بیوروکریسیز ہیں جو کہ اب اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا پارٹ ہے. Now when they conceptualize the state, they look at it in terms of a nation state. اور یورپ کا جو ایکسپیرینس ہے اس کی ہسٹری ہے نیشن اسٹیٹ کی، وہ یہی ہے کہ بڑی امپائرز تھیں، جب وہ ٹوٹی تو وہ چھوٹی چھوٹی نیشن اسٹیٹس بن گئی، جن کے آسٹرین ہے تو آسٹریا، جرمن ہے تو جرمنی وغیرہ وغیرہ. اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو وہ ڈائیورسٹی ہے، اینڈ ایشو یہ ہے کہ پورے سب کانٹیننٹ میں ڈائیورسٹی، سارا سب کانٹیننٹ میں، کہ پاکستان آپ چھوڑ دیں، پورا جو ساؤتھ ایشیا ہے it reacts very badly to diversity. اس میں یہ ہے کہ جہاں تک یہ ایک اسٹرانگ نیشن اسٹیٹ کا پروجیکٹ نہیں جہاں ہوتا، اس کو آپ پھر تھرو فورس آپ اس کو انگیج کرتے ہیں. انڈیا اٹھا لیں، شری لنکا اٹھا لیں، بنگلہ دیش اٹھا لیں، پاکستان اٹھا لیں، سب جگہ، مالڈیوز اٹھا لیں، فال دا پلیس، ان سب جگہوں میں یہ وہی جھگڑے ہیں کہ وہ جو ڈائیورسٹی ہے نا اس کو آپ کیسے امیجن کریں اور انٹیگریٹ کریں. وہ نیشن اسٹیٹ کا جو سارا ڈیزائن ہے اس میں بیٹھتا نہیں ہے. اب ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ڈائیورسٹی ہے اس کو آپ ایک کلچرل لیول پہ ایکسپٹ کرنے کو تیار ہیں. سندھی ڈانس اور بلوچی ڈانس اور پنجابی بھنگڑا اور سارا کچھ، بٹ آپ بیونڈ کلچر جب اس کی پالیٹکس پہ آتے ہیں تو وہ ایکسپٹ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ ہماری اسے نہیں کرتی. سو پھر وہ آپ کے ہاں ایک کانفلکٹ آتا ہے، پھر بلوچ اٹھنے لگتے ہیں، پھر ان کے جھگڑے ہوتے ہیں. اب جو سارا بلوچستان میں گیم ہے جو ہم نیشن اسٹیٹ کے جو علمبردار ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ سارے اس کو پریزنٹ کرتی ہے ایز سم تھنگ وچ از اے بائی پروڈکٹ آف سم تھنگ ایلس. مثلاً کہ وہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ دیر از دس ٹرائبلزم ان بلوچستان، therefore وہ اتنے انڈر ڈیولپڈ ہیں کہ وہ ڈیولپمنٹ کو شاید سہ نہیں پاتے اور پھر کانفلکٹ ہوتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ اس وقت جو ساری بلوچستان میں جنگ ہو رہی ہے اٹ از بینگ مینجڈ بائی دا مڈل کلاس ہے. وہ وہاں کی مڈل کلاس جو سارا مکران کوسٹ ہے جس نے ٹرائبلزم نہیں دیکھی، وہ ان کا ریئیکشن ہے. مڈل کلاس عائشہ اور فیوڈلزم ان بلوچستان they are managing that. جی middle class or feudalism? No. دیکھیں it's the middle class which is doing it. Why do you say that? دیکھیں because اب یہ دیکھیے نا ڈاکٹر اللہ نذر وغیرہ یہ سارے جو اب آپ کے جو موومنٹ کو اس وقت چلا رہے ہیں، جو جا کے لڑ رہے ہیں، وہ لوگ جو ہیں ان کی پرسنل لاسز ہیں. دیکھیں ٹرائبلز جو ہیں وہ شاید اس کے بینیفیشریز ہیں کہ وہ ناؤ دے کین ایکٹ کہ جی ہم اس کو کرتے ہیں، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ دے فلی کنٹرول اٹ. بیکاز میری ان کے جو لیڈرز ہیں مختلف، جو ینگ لیڈر ہیں، ٹرائبل لیڈرز ہیں، نام نہیں لوں گی، مختلف ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دے ڈو ناٹ ہیو اے پلان واٹ ٹو ڈو. They don't have a plan, but they have a basic. Aisha, I wouldn't take names either, but I had interviewed a few in the past. They don't want to be a part of Pakistan. That's an established fact. So, do you see Balochistan inching towards that? I mean, I wouldn't be surprised if this happens in just, let's say, 10 years, maybe sooner. I think, دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ بلوچستان کا کیس ایسٹ پاکستان کے کیس سے بڑا مختلف ہے. کیونکہ بلوچ ڈو ناٹ ہیو کنٹرول آف دا ٹیریٹری، اور وہ ہیں بھی تھوڑے نمبرز میں. ایسٹ پاکستان کا جو بالکل سینیریو ڈفرنٹ تھا. دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان اب دیر از اے پشتون بلوچستان اینڈ دین دیر از اے بلوچ بلوچستان. تیسری بات یہ ہے کہ سسٹمیٹکلی اسٹیٹ نے جو یہ فورسز بھیجی ہیں نا وہاں، یہ جو آپ کی ساری جہادی فورسز ہیں، انہوں نے ملٹیپل سپلٹس جو ہیں وہ کر دیے ہیں. مثلاً آپ کے ہاں لشکر جھنگوی کے کچھ ایلیمنٹس ہیں جو کہ لڑا رہے ہیں، جو بروہیز جو ہیں ان کو ریکروٹ کر رہے ہیں اور بلوچوں کے خلاف ظاہر ہے ان کی جو گریوینسز ہیں اس کو انکریج کر رہے ہیں. پھر آپ کے ہاں بھی جو لیٹسٹ ایک ایشو ہے
القاعدہ کا میگزین ہے حتین, اردو میں ہے, وہ پڑھ رہی تھی, وہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ پورا ایک 30-40 صفحوں کا ایک آرٹیکل ہے جس میں انہوں نے بلوچ نیشنلزم کو ابھارا ہے اور کہا ہے کہ جی انڈیپینڈنٹ بلوچستان ہونا چاہیے جو کہ اسلامی ریاست ہو, بس وہ نیشنلزم بلوچ نیشنلزم کو کر رہے ہیں. اچھا, اس میں بہت سارے اسپلٹس جو ہے نا, ملٹیپل اسپلٹس جو آتے ہیں, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آپ ہر جو فیکشن ہے نا اس کو آپ کمزور کر رہے ہیں, آپ اس کو اسٹرینتھن نہیں کر رہے, آپ اس کو فرسٹریٹ اور کمزور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بروہی بلوچی کے ساتھ جو ہے وہ اکٹھا نہیں بیٹھے گا اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ, وہ اس سے لڑ رہا ہے, آپس میں وہ لڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہزارہ اور یہ جو بلوچ کا جو کانفلکٹ ہے وہ بھی اس کا ایک ڈائمینشن یہ بھی ہے کہ یہ انکریج کیا جا رہا ہے کہ یہ کانفلکٹ ہو تاکہ اس کانفلکٹ کا بینیفیشری, ٹھیک ہے, آئی مین اٹس بینیفیشری کون ہے عائشہ؟ بینیفیشری کون ہے؟ جب کانگریس میں امریکی اسٹیبلشمنٹ, ہولڈ یور تھاٹ, جب امریکہ کے کانگریس میں عائشہ اٹھتی آواز اور یہاں پہ آئی تھنک ڈانا روبارکر اسٹینڈز اپ اینڈ اسٹارٹ اسکریمنگ کہ جی بلوچستان کو الگ کرنے میں ہم ان کے ساتھ ہیں, وی ول سپورٹ اٹ, سو ڈز دیٹ سارٹ آف فلیگ اٹ ریڈ فار یو اور فار اینی اینالسٹ فار دیٹ میٹر؟ بالکل, دیکھیں جی بالکل بھی نہیں, بیکاز امریکی تو بلوچ ایشو کو استعمال کر رہے ہیں نا. اس نے کہا کہ امریکنز جو ہیں وہ دے سمپیتھیٹک ٹو دا بلوچ, کیونکہ الٹیمیٹلی یہ وہ لکڑیاں ہیں جو کہ جمع کر کے سردی کی شاموں میں جلا کے اپنی ہاتھ سیکیں گے. واٹ این انالوجی. آپ یہ دیکھیے, آپ یہ دیکھیے کہ اٹس ویری پینفل اینڈ ٹریجک, بٹ دیٹ از دا سچویشن. جی آپ یہ دیکھیے نا کہ اگر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں جا کے لشکر طیبہ یا لشکر جھنگوی, اور اگر وہ الٹیمیٹلی کسی بڑے اسٹریٹجک آبجیکٹو میں اگینسٹ ایران کام آتے ہیں, تو پھر امریکہ کے لیے تو بلوچ ایشو کچھ نہیں ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی امریکہ نے تو ہاتھ ملانا ہے پاکستان کی فوج سے. ایک فیز آیا تھا جس میں امریکہ کی اور پاکستانی فوج کی ٹینشن ہوئی تھی, میرے خیال میں دیٹ ریلیشن شپ از انڈر گوئنگ اے ریپیئر, اور اس میں بلوچ ہو, سندھی ہو یا مہاجر ہو یا کوئی اور ہو یا پنجابی ہو, امریکہ کے لیے اٹ ڈز ناٹ میٹر. جو زیادہ ضروری ہے ان کے لیے وہ یہ ہے کہ ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے. میری جان, آپ خود ہی ملاحظہ فرمائیے کہ اس وقت جتنا بھی ڈسکورس جو ہے وہ واشنگٹن میں چل رہا ہے وہ ہے وچ از لارجلی سمپیتھیٹک ٹو دا پاکستانی ملٹری, ناٹ ٹو دا پاکستانی پیپل or the Pakistani society or the Pakistani state. Aisha, I agree. Aisha, I agree. Let me add a point here. Then why is ISI the stepchild of the US? They are calling them double-faced. They are calling them other things that I cannot repeat here, and you know what I'm referring to. So there is open hatred and distrust and lack of respect. For ISI, but you're saying, and I value your opinion, and that's why I asked that why do you think they want to join hands with them when there is so much lack of trust between the two? I don't think that there is that lack of trust. صرف یہ جھگڑا ہو رہا ہے on where is your boundary and where is mine. ٹھیک ہے, سمجھ رہی ہوں میں. دیکھیں نا, الٹیمیٹلی اگر دونوں نے مل کے کام کرنا ہے تو پھر دقت ہی کیا ہے. صرف دیکھیے نا, صرف ایک وہ فیز آیا تھا جس میں ان کو تھا پرابلم کہ جس میں اینڈ کیریکٹرز ڈو میٹر. مجھے اس وقت نام بھول گئے ہیں. there was a particular American commander and Secretary of State تھا, کون تھا جس کا ایشو تھا ہیڈ آف CIA, جس کا ایشو تھا یہاں کے جو کمانڈرز ہیں ان کے ساتھ. کیمرن منٹر. نہیں, منٹر واز دی ایمبیسڈر. اینڈ میں آپ کو بتاؤں, کیمرن منٹر وہ شخص ہے جس کے زمانے میں جو آلٹرنیٹو آواز والے تھے ان کو بالکل US ایمبیسی نے اپنے جو گفتگو ہوتی تھی اس میں بلانا بالکل بند کر دیا تھا.
سو کیمرن منٹر کا جھگڑا ہو گیا تھا CIA والوں سے. اچھا, are you referring to the guy who said that Pakistan is an veritable arm and all that story? Are you referring to that guy? مجھے ابھی یاد نہیں پڑ رہا. ٹھیک ہے, کنٹینیو پلیز. ہاں دیکھیے, اب ایک زمانہ تھا جس میں ان کی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی وغیرہ وغیرہ سارا ہوا, ٹھیک ہے, لیکن آئی تھنک ٹو اے لارج ایکسٹینٹ وہ پیچ اپ جو ہے وہ ہو گیا ہے. بس یہ کہ باؤنڈریز ڈیفائن کر رہے ہیں, اور یہ مسل, یہ فلیکسنگ دا مسل جو ہے وہ اس لیے آپ کرتے ہیں تاکہ آپ میکسیملسٹ پوزیشن سے پھر اپنی منیبلسٹ کی طرف جاتے ہیں نا. سو ہم CIA کو گالیاں دیتے ہیں, وہ ISI کو امریکہ میں بیٹھ کے گالیاں دیتے ہیں, بٹ الٹیمیٹلی دے کوآپریٹ اینڈ کم ٹوگیدر. ٹھیک ہے, تو سوسائٹی which suffers in the process. Of course, and people suffer in the process, and they forget that it's not, for them it's a political game of power and greed and money, but, in the characters are real, and they are not numbers, they have names and families. Aisha, I have to bring up this new world order and specifically map of Pakistan. It does not seem that much of a controversy anymore. It seems very happening. Lekin pehla sawal to mera ye hoga ki I'm sure you must have seen that map. Is it the correct so-called assumed map, or you think it's a little off? I think it should be a little on the left side, aur Gwadar ke paas hona chahiye. But what's your take on that? دیکھیں میری ایک بات سنیں. بات یہ ہے کہ یہ جو میپس ہے نا, دے آر ڈفرنٹ سینیریو بلڈنگ, جو کہ امریکہ میں سینیریو بلڈنگ بہت ہوتی ہے. اچھا, so this is just the homework released, so to speak. Yeah, I mean I won't take it more seriously. دیکھیے, بات یہ ہے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ we are in an era when territories do not matter. Absolutely. They do, but they don't either. To the extent, because territories come with populations. Right. Absolutely. ٹھیک ہے, and you do not want to inherit a problematic population. Yes. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ with the game going on, strategic game going on, I mean اس میں ابھی امریکہ اکیلا تھوڑی کھیل رہا ہے نا, چائنا بھی کھیل رہا ہے. ہاں, of course. تو اس میں ٹھیک ہے, تو اس میں اس ڈبل اس پلئنگ ون ورسز دی ادر میں پاکستان جو ہے وہ اپنے آپ کو انٹیکٹ رکھے گا. ٹھیک ہے, میرے لیے ایک سوال, میرے لیے جو امپورٹنٹ سوال ہے نا, کئی دفعہ ہوتا ہے کہ پاکستانی ایوریج بیچارے عام پاکستانی جو آپ کو تھوڑا بہت پڑھا لکھا سمجھ کے, ان کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ بھی اتنے ہی بیوقوف ہیں جتنے باقی سب لوگ, لیکن وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اچھا جی یہ بتائیں پاکستان کو کچھ ہوگا تو نہیں. اچھا, آپ جب آپ ان کو کہتے ہیں کہ یار ٹیریٹوریلی کچھ بھی نہیں ہوگا, تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی پھر تو نہیں. میرے خیال میں یہ بات ریلیونٹ. ہاں عائشہ, یہ ریلیونٹ ہو گیا. ہاں, میں آپ کو ایک مزے کی بات کہوں جی. ایک دفعہ ڈاکٹر عائشہ جلال نے پلاننگ کمیشن میں ایک آ کے لیکچر دیا تھا, تو ایک مزے کی بات ہے, اسٹک ٹو مائی مائنڈ. انہوں نے کہا کہ جناب دیکھو 3 سینیریوز ہیں. پہلے سینیریو ہے پاکستان از اے فیل اسٹیٹ. اس نے کہا جی میں نہیں کہہ رہی, یہ ویسٹرن میڈیا کہہ رہا ہے. اوکے. سیکنڈ, شی سیڈ مور آف دا سیم, اینڈ شی سیڈ آنیسٹلی دس از مور ڈینجرس دین اے فیل اسٹیٹ, بیکاز ایک چیز جب برباد ہو جاتی ہے تو آپ اس کو ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں. یہ تو مور آف دا سیم, تو اٹس ایون ورس. اور تیسرا یہ ہے کہ یو ہیو اے اسٹیٹ ویئر the state becomes a facilitator or a healthy society and state society کا بیلنس اچھا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب جو تیسرا سینیریو وہ تو ہوتا نظر نہیں آ رہا, بیکاز آپ کے ہاں فرکشنز بڑھ گئی ہیں. آپ کے ہاں اچھا ایک طرف ایک امیج ہے جو کہ ہے کہ پاکستان ہیپننگ پلیس, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف جو پاکستان ہے اب اس میں ہماری ہپوکریسی آ جاتی نا. ہماری دیکھیں, ہمارے یہاں جو پڑھی لکھی لبرل سو کالڈ پروگریسو کلاس ہے وہ ملالہ یوسف زئی تو نہیں دیکھنا چاہتی, وہ اس کا نوبیل پرائز دیکھنا چاہتی ہے. وہ شرمین عبید کا آسکر تو دیکھنا چاہتی ہے, لیکن وہ سیونگ فیس کی اجڑے چہرے والی عورت کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا چاہتی. اور اس میں کھوج میں بھی نہیں ہے کہ پھر اب اس کا کیا ہوا, اس فلم کا پارٹ 2 کیا ہوا, اس کی ریالٹی کیا ہوئی. ہاں. سو
یہ وہ والی ہمارے ہاں کلاس ہے جو کہ انفارمیشن کو بھی کنٹرول کرتی ہے. تو وہ بتاتی ہے کہ جی پاکستان از اے ہیپننگ پلیس, گانا بجانا ناچ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن دین دیر از another پاکستان جس کے اندر ڈویژنز ہیں, جس کے اندر لوگوں کو مارا جاتا ہے, جس کے اندر سمجھ نہیں آتی, جس کے ہاں ایوریج پاکستانی کی اونرشپ نہیں ہے اس اسٹیٹ کی. میں آپ کو بتاؤں مجھے سب سے زیادہ تکلیف کب ہوتی ہے؟ مجھے تکلیف ہوتی ہے اس وقت جب کوئی عام پاکستانی کسی بات پہ کہتا ہے او چھڈو جی ہے تو پاکستان نہ, کیونکہ بربادی ہو رہی ہے, اور اگر آپ کھڑے ہو کے آواز کوئی بلند کریں تو کہتے ہیں جی چھوڑ دو یہ تو ہے تو پاکستان نہ. اور میرا ایک سوال ہوتا ہے یار کیوں؟ ہم میں ایسی کیا چیز ہے کہ ہم وی کانٹ پٹ 2 and 2 ٹوگیدر؟ بٹ آپ کو پھر ریئلائز ہوتا ہے کہ ہماری جو ایوریج انسان کی اونرشپ آف دا اسٹیٹ جو ہے, یعنی کہ مجھے کسی نے ایک بڑی تکلیف سے بات ایک آفیشل نے کہیں کی, وہ آفیشل جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہے. تو ایک دن اس نے مجھے سمجھایا, اس نے کہا یار دیکھو پاکستان اس دکان کی طرح ہے جس میں بہت ساری لوگوں کی بھائی والی حصہ ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر کسی کا دل اچاٹ ہو گیا کاروبار سے, تو ہر جو پارٹنر ہے وہ آتا ہے گولک کے وہ گلے کے قریب بیٹھتا ہے, چاہتا ہے کہ سارے دن کی جو کمائی ہے نا اس گلے کی وہ نکال لے, اینڈ دیٹس اٹ. اس میں ری انویسٹ کرنے کے چکر میں نہیں ہوتا, کیونکہ وہ بھائی والی جو ہے نا وہ ایگزاسٹ ہو گیا اس سے. سو ہمارے بھی کچھ وہ بھی پاکستان ہے جس کو ہم چھپاتے ہیں کارپیٹ کے لیے. دیر از دیٹ پاکستان جو کہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا گھر میں ایک دم مہمان آ جائیں تو اگر گند پڑا ہو تو آپ کارپیٹ کے نیچے کرتے ہیں. اب وہ والا پاکستان جو ہے جس کو ہم وی وانٹ ٹو شو اٹ انڈر دا کارپیٹ, جس کے ساتھ ہم ڈیل نہیں کرنا چاہتے, دیٹ از دا بلک آف اٹ از دیٹ, اینڈ اٹس دیر. ہمارے ہاں پولیس جو ہے اس سے جب کہو کہ اچھا جی وہ آپ کے ہاں ٹیررزم ہے تو وہ جواب دیتے ہیں نہیں ہمارے یہاں سیکٹیرین وائلنس ہے, ہمارے یہاں ٹیررزم نہیں ہے. ایز اف اٹس اے شیڈ بیٹر. یار خدا کا خوف کرو, جبکہ آپ کے ہاں احمدی ہو, شیعہ ہو, کرسچن ہو, مسلمان ہو, جو بھی جب وہ مارا جاتا ہے تو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے, اینڈ اسٹیٹ شوڈ کنسیڈر اٹ این ایکٹ آف ٹیرر, ناٹ فائن کہ جی اس میں آپ اس کا تھوڑا سا ٹون نیچے کر دیں, لوگوں کو یہ بتا دیں کہ نہیں اتنی سیریس چیز نہیں ہے جتنی کہ آپ سمجھتے ہیں. Right. No, you're right. So, I mean, my issue is with that Pakistan. Because that Pakistan is extremely exhausting, let me tell you. ہمارے ہاں دیکھیں, ہمارے ہاں وہ سب ڈائیورسٹی آپ کو ملتی ہے. ہمارے ہاں وہ بھی حالات ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ they don't care. ہمارے ہاں وہ بھی حالات ہیں جہاں خواتین درس کرواتی ہیں اپنے گھروں میں بغیر یہ پوچھے ہوئے کہ وہ جس پیسے سے کروا رہی ہیں وہ پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. Well said. They don't ever try to find out. ہمارے ہاں وہ بھی پاکستان ہے جہاں بچے کھڑے ہو کے نعرے لگاتے ہیں کہ جی وی وانٹ اے کرپشن فری سوسائٹی وداؤٹ ایور آسکنگ کہ وہ جو کمائی ان کا باپ لا رہا ہے یا کوئی بڑا گھر میں لا رہا ہے وہ کون سی ہے. سو ہماری وہ کانٹرڈکشنز ہیں, اور ہمارے ہاں ایک نیا جو ایک نیریٹو بیچا جا رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ جی پاکستان کا ایشو از جسٹ این امیج پرابلم. Right, you're right. امیج ٹھیک کر لو, پرابلم کوئی نہیں ہے. Exactly. That there is this the person who raises voice, Aisha, has become the problem. You know, the problem is not a problem. If I or you say that, hey, look, there's a problem in that corner, then we become the bad guys who are pointing towards the problem. So the thing is, don't say it. You know, you will tarnish Pakistan's image. Don't say it. Just don't say it. So, you know, that is an ugly side of us, and I think that needs to stop. Unless and until we start asking questions, you know, with ourselves, from the leaders that we believe in, from the parties that we support or not support, it's never going to change. So, you know, that's step one. Ask questions, make judgment calls, have an opinion.
So, Aisha, I really, it was a pleasure talking to you. Thank you so much for giving me so much time and being on the show. I would love to continue this and talk more about other issues. But I really, میرے پاس بہت سوالات ہیں, but I don't want کہ یہ انٹرویو جو ہے نا وہ دوسرے جگہ پہ چلا جائے. I want to keep it contained so that it makes us think about what you said to us. باقی چیزیں بات کے لیے رکھتے ہیں. But thank you very much, Aisha. I really appreciate it. Thank you for inviting me. Thank you so much. Khuda Hafiz. جی, عائشہ صدیقہ سے بات ہو رہی تھی, اسلام آباد سے ہمیں جوائن کی ہوئی تھی. اور honestly I had many questions. I had questions about the Times of India article that was based on her tweets, which is altogether a new subject. میں ایک نیا, جسے کہتے ہیں نا, پٹارا نہیں باتوں کا کھولنا چاہ رہی تھی. I really want to enjoy the conversation that we just had and think about it and think about it with you. I'll start taking your calls. Studio کا نمبر 9722311110 9722311110. جی, السلام علیکم. جی, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ابراہیم صاحب؟ ٹھیک ٹھاک. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. میں آپ کو آج خراج تحسین دے رہا ہوں. ارے ابراہیم صاحب, so sweet. Thank you. خدا کی کمال کر دیا جس طرح آپ نے سوال پوچھے ہیں, اور اس عورت میں جس انٹیلیجنس سے آپ کو جواب دیے. بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ سارے امریکہ میں بیٹھے ہوئے جو ہم لوگ سن رہے ہیں تو ہماری آنکھیں کھل گئی ہوں گی. صحیح بات ہے. What an enlightening interview, Ibrahim sir. One of my best interviews, to be honest with you. مجھے جتنا it was honest. It was very honest. Very honest, and she is a very learned person. Absolutely. اور یہ اتنی زبردست چیز آپ نے آج کی ہے کہ ان کی یہاں جو بیٹھے ہیں وہاں بھی آنکھیں کھل جائے. اور کئی بہت ساری باتیں میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں. یہ فیل اسٹیٹ سے بھی بدتر اسٹیٹ ہے. لوگوں نے اپنے ملک کو بیچ کھایا ہے. چند لوگوں کے پاس حرام کی اتنی کمائی ہے کہ اوپر گھروں میں, بڑے بڑے بنگلوں میں میلاد شریف طرح کے نیچے شراب خانے ہوتے ہیں. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. مگر وہ ہم نہیں دیکھنا چاہتے نا, وہ صورت ہم نہیں دیکھنا چاہتے ابراہیم صاحب. ہم آنکھیں بند کر کے اوپر کی منزل پہ ہم بالکل ہم پولیٹیکل فیور دینا چاہتے ہیں. ہم پنجابی, ہم مکرانی, ہم بلوچ, پٹھان بننا چاہتے ہیں. ہم شیعہ سنی کا مسئلہ لا کے لوگوں کو مذہب میں مسرور رکھتے ہیں. ہمارے مولوی ایک ہی قرآن سے پڑھ کے جب وہ آل کے اور بیان کرتا ہے چیزوں کو رمضان کے مہینے میں, وہ غلط کرتا ہے, فتنہ پیدا کرتا ہے. اگر آپ خود پڑھ لیں جب تو اتنی آسان کتاب خدا نے بھیجی ہے اس کے قانون کی, تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ آدمی پڑھنے لکھنے کے بعد بھی غلط ہم کو راستوں پہ لے جا رہا ہے. ہمارے ملک کی تباہی ہے. اگر ہمارا سیکولر اسٹیٹ ہے تو انڈیا سے الگ بڑھنے کی ضرورت کیا تھی مسلمانوں کا؟ صحیح ہے. وہ بھی ایک بڑی بحث ہے ابراہیم صاحب. وہ اس پہ بھی بحث تو ہے, لیکن سوال یہ ہوتا ہے جب آپ نے بنا لیا تو یو ہیو ٹو اس کی قدر کرو. ایگزیکٹلی, اس کو کہیں لے کے جاؤ, اس کی کوئی اسٹریٹجی کرو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم صرف اور صرف مسکے بازیاں, پالیٹکس غلط کرتے ہیں. اور امریکہ کے 5 سوال مشرف کے متعلق اس طرح پوچھے, 1980 کے متعلق جس کے نے جو نبراسکا سے یہاں شروع کیا تھا اسلامک حساب کتاب پاکستان میں, ان لوگوں کو جو مجاہد کو بنایا کشمیر کے لیے, اور آج ہم ایک ہی جرنل کو برا کہتے ہیں حالانکہ سارے جرنل چور ہیں. تھینک یو ویری مچ. اچھا جی, یہ انٹرویو جو ہے یہ اویلیبل ہوگا میرے ویب سائٹ پہ monakazimshah.com. اگین monakazimshah.com. پلیز فیل فری ٹو شیئر اٹ ود یور فرینڈز اینڈ فیملی اور لسن ٹو اٹ اگین. آئی وڈ ٹو بی آنیسٹ ود یو, میں تو گھر جا کے دوبارہ سے یہ انٹرویو سنوں گی. آئی ول اپلوڈ اٹ انشاءاللہ ٹو نائٹ, یا یوٹیوب پہ بھی چیک کر سکتے ہیں آپ. اٹ ول بی آن یوٹیوب اف یو سرچ فار Mona Kazim Shah on YouTube. My interviews will come up. So let's take a short break. پھر آپ کی کالز لیتے ہیں. You're listening to Politics Today. Is your less than perfect smile embarrassing you? Now you don't have to hide your confidence. Dr. Aparna Angadi at Centennial Family Dentistry in Frisco offers services from basic cleaning to complex procedures. Visit smilesinfrisco.com for specials. That's Centennial Family Dentistry in Frisco. Raza Pinless calling card. Guaranteed most minutes and the best quality to call India, Pakistan, Bangladesh, Nepal or anywhere in the world, including Africa, Mexico and Middle East. Ask for Raza Pinless cards anywhere phone cards are sold. Or for distribution in Dallas, call their Dallas office at 972-241-2036. Wear the jewelry that expresses emotions only at Tilak Jewelers, where you will find honest, fair pricing based on live gold prices. Tilak Jewelers in Irving, located at 8300 North MacArthur Boulevard, Suite 100,
800 or call 972-594-8252. Hello everyone, this is Vivek from B2B Wireless, here to announce the biggest offer with Dish Network. It is so big that we cannot even say it on the radio. Here's a hint, it's a piece of technology, what everyone wants for free. Ji haan, that is for free. Sign up today for Dish. Call B2B Wireless 214-276-0251. And on top, sign up for any qualified international package and get $150 cash back. All of this just a call away. Call B2B Wireless 214-276-0251. That is 214-276-0251. 2-year agreement required. Some restrictions apply. Everything is big in Texas, and so are the new flavors at Inchin's Bamboo Garden. 6 bold new sauces now added to the current zesty menu in Plano and Irving. Log on to bamboo-gardens.com. Now you can find Inchin's Bamboo Garden on Facebook. If you're a business owner and accept credit cards, we can save you money. We are direct sellers for Visa, MasterCard, and Discover. We have been servicing the community for over 15 years. Contact Vinod Kumar at 972-241-5473. That's 972-241-5473. Mention Fun Asia for a free setup kit. ABC Beauty Academy, where they teach students to be top professionals for hair, facials, and nails. Financial aid is available for those who qualify. For more details, please call 972-485-1222. That is 972-485-1222. क्या आपके पेरेंट्स और रिलेटिव्स अमेरिका आ रहे हैं? क्या आप जानते हैं इस मुल्क में वीजा के बाद सबसे जरूरी चीज है इंश्योरेंस। चाहे विजिट 15 दिन का हो या 6 महीने का, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अभी विजिट करें visitorscoverage.com, जहां आप इंश्योरेंस प्लान्स कंपेयर कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। visitorscoverage.com पर क्लिक करें। इट्स द बेस्ट एंड द मोस्ट रिलायबल प्लेस टू बाय इंश्योरेंस फॉर विजिटिंग पेरेंट्स। visitorscoverage.com. Crackling deals at Taj Grocers in Plano. Vermicelli 6 for $1. Basin 56 ounce for $3.99. Ruafza rose syrup $1.79. Pitted dates 2 pounds for $3.99. Visit taj-grocers.com for more details. Welcome back to the show. Sun rahe Politics Today. Aisha Siddiqa was in conversation with us. What an interview. मुझे बहुत मजा आया, to be honest with you. आपकी calls ले रहे हैं हम 972-231-1110 972-231-1110. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. वालेकुम सलाम. कैसे इरफान साहब, ठीक हैं? बिल्कुल, शुक्र अल्लाह का. बहुत आपने जबरदस्त किस्म का ये आज जो है ना वो काफी कुछ निकालने की कोशिश की, जिसमें आप काफी कामयाब भी हुए रही ऑब्वियसली. और वो जो इंटरव्यू दे रही थी उनकी भी लिमिटेशन थी, लेकिन मेरा ख्याल है जो कुछ उन्होंने कहा है, कम से कम मैं ये समझता हूँ कि मेरी बहुत सी जो बातें हैं ना, उनसे अब लोग मुझे गालियां कम देंगे. As close as it could get to reality, Irfan साहब. This is what I would comment. I mean, वो जिस लेवल पे और जिस इनर सर्कल तक वो है, वहाँ पे कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है कि वो पूरी बात नहीं कर सकते. जाहिर है. एंड ऑल्सो यू नो देयर आर लिमिटेशंस विद इन भी तो होती है ना इरफान साहब. यू कैन नॉट से यू नो एग्जैक्टली राइट. लेकिन इसमें एक बात है कि फुल मार्क्स टू हर, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लाइक से इतनी रात को वो बहुत 2 बजे तक तकरीबन बैठी है मेरे साथ. आई मीन दैट्स आई एम सो ग्रेटफुल टू हर. एक जो जबरदस्त बात यह है कि वो कोई भी उन्होंने ऑफ गार्ड किस्म का मोमेंट नहीं आने दिया, जिसमें उनके मुंह से कोई बात निकल जाती. नहीं, she's very articulate, very. I mean, she's a scholar, academic scholar. I have great respect for her. That's why I say, Irfan Saab, you may or may not agree with what she has to say. You may not, like what she writes, but at least listen to somebody who. At least we can still respect somebody even if we disagree with them and respect them for their work. So I think she. आखिरी पॉइंट जो उन्होंने कहा, वो मैं बहुत दफा कह चुका था पहले, और मुझे बहुत लोगों ने गालियां दी थी इस पॉइंट पे. कौन सा वाला? जब मैंने ये कहा था आज से 2 साल पहले 3 साल पहले कि ये जो सारा कुछ खेल वेल चल रहा है पाकिस्तान में, जो सोशल मीडिया है और जो वहाँ पे जो सिविल सोसाइटी और ये सारे बकबक और वो जो जुलूस और जलसे वो निकाल रहे हैं, लम्स और फलां, ये पहले अपने घर वालों से पूछ के हैं कि ये हमारे पास पैसा कहाँ से आया था. हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा था. आई रिमेम्बर यू इवन सेड दैट ऑन माय शो when there were protests going on. और मैंने एक और जगह जब ये इमरान खान के बारे में कहा तो वो लोगों ने फौरन उसके बाद मुझे गालियां दी. तो ये गौर करना चाहिए कि ये जो सारे पले हुए हैं ना आजकल जो करप्शन के खिलाफ है, ये करप्शन से यहाँ तक पहुंचे हैं.
ورنہ میں بھی اسی لیول پہ تھا. میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, یعنی اللہ نے بہت عزت دی, سب کچھ دیا, لیکن میں دنیاوی اینگل سے بات کروں, آن دو آئی ہیو نو ریگریٹ ایٹ آل. ایبسولوٹلی, کیونکہ میں ان میں سے آیا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ یہ کس لیول پہ تھے اور اب کہاں ہیں, اور اب یہ کہاں سے آئے تھے اور کیا کہہ رہے ہیں. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. تو یہ ساری چیزیں تو انشاءاللہ آئی تھنک کیپ اٹ اپ, اور بہت مزہ آیا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ عرفان صاحب. اینڈ اگین یو نو دس انٹرویو کی ریکارڈنگ ول بی آن YouTube. I'll put it on my page, my Facebook page. I'll put it on Fanasia's Facebook page, so you can listen to it wherever. آج ہی شام کو جا کے میں اپلوڈ کر دوں گی. اسٹوڈیو کا نمبر 9722311110 9722311110. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر کہیے. جی جناب. آپ کا جو انٹرویو اس کے ساتھ تھا وہ عورت بھی بہت قابل تھی. جی ہاں, بے شک. اور اس کا کافی ڈیٹیلز, اس کا اسلام کا اور پاکستان کے بارے میں اس کا کنسپٹ ہے. میں اگر صحافت میں ایسے لوگ جسے یہ عورت ہے تو شاید پاکستان کی حالت یہ نہیں ہوتی. یہ جو ہم لوگوں نے جو غلط طریقے سے ہم نے پیش کیا ہے صحافت کو, دوسروں طریقے سے اسلام کا جو چہرہ بگاڑ دیا ہے, نظام میں مصطفیٰ یا اہل بیت کا جو چہرہ بگاڑ دیا پاکستان میں, وہ اگر اس کو صحیح طریقے سے پیش کیا جاتا, اسلام کو صحیح معنی میں پیش کیا جاتا, تو اس عورت میں بہت ہی دکھ کی اور پولیزم پہ اور دوسرے ایشوز پہ جو بات کی ہے وہ اسلام کا اہم آئینہ ہے. اگر تو میں سمجھتا ہوں آپ نے جو ان سے جو کوشچن کاسٹنگ کیے ہیں, اور آپ کو بھی شاباش ہو کہ اتنے اچھے انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہیں, اور یہ باتیں جو ہیں ریئلسٹک تک لانا, اس کو ایکسپوز کرنا, وہ کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں, مسلمان اسلام سے دور نہیں بھاگ جا سکتا. تو ہم لوگ ودن اسلام رہ کے ہم اپنی اصلاح ہمیں کرنی چاہیے. ہمارے میں جو برائی ہے, جو نیگیٹو پہلو ہو, ان کے خلاف جہد کرنی چاہیے. یہی نظام مصطفیٰ ہے, یہی ہم جو ہمارا مذہب سکھاتا ہے کہ ہم لوگ ریئلسٹک کو صحیح معنی میں اسلام کے بارے میں. صحیح. بہت شکریہ, بہت شکریہ غلام صاحب, تھینک یو سو مچ. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات جو ہے یہ بڑی عائشہ ہیز بین ایکچولی اینڈ اسٹل بینگ آسٹرسائزڈ بائی اے سرٹن کلاس اینڈ اے سرٹن گروپ آف پیپل ان پاکستان. سو وہ اپنے حصے کی جنگ وہ بھی لڑ رہی ہیں. سو بٹ لیٹس ٹیک یور کالز اگین. 9722311110 9722311110. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب کہیے. بہت قابل تحسین آپ بھی ہیں اور وہ لیڈی بھی. شکریہ. میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان میں اس ٹائپ کی چند اور لیڈیز پیدا ہو جائیں اور جینٹس, تو اس ملک کا انقلاب آ جائے گا. اس ملک میں جو انہوں نے اپنے باتوں سے عکاسی کی, جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ 80 سے ضیاء اللہ کے زمانے سے خرابی پیدا ہوئی ہے, اور وہ آپ کو سب انہوں نے وہی باتیں بتائیں جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتائی تھی, کہ وہ 9 ستاروں سے جو ڈرامہ شروع ہوا تھا نا, 9 ستارے بنے تھے اور ایکسپلائٹ کیا ضیاء الحق نے, اور زبردستی پنگا لیا افغانستان کی وار میں. یہ سارا کیا ذرا جب کا ہے. پاکستان ایک بہت خوبصورت ملک ہے, اور وہاں کتنا امن ہوتا تھا 80 کے زمانے میں, اور آج دیکھنے کہاں پہنچے ہوئے. اور وہی جراثیم لے کے یہاں ہمارے ملک سے لوگ یہاں بھی آ رہے ہیں. ان کی حرکتیں وہی ہیں جو وہاں تھیں. یہ سدھرنے والے کبھی نہیں سدھرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. جی اسٹوڈیو کا نمبر 9722311110 9722311110. جی ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں عزیز صاحب؟ خیریت ہے جناب کہیے. میں تو یہ کہوں گا بہت اچھا سا انٹرویو تھا. شکریہ. ماشاء اللہ بہت اچھی اس کی نالج تھی, وہ صحیح بتا رہی تھی جو بھی بتا رہی تھی. لیکن میں اس میں یہی کہوں گا اسلام سب سے سچا مذہب ہے دنیا کے اندر. تو قرآن میں سب چیزیں لکھی ہوئی ہے جو ہم لوگوں نے اس کو صحیح معنی میں استعمال نہیں کیا ہے, بلکہ باہر کے لوگوں نے جو نہیں مانتے ہیں وہ چاند پہ پہنچ گئے ہیں. تو ہم لوگ کو چاند بھی نظر ابھی نہیں آتا ہے, سمجھے. تو ہم لوگ کی کم بختی ہے, یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہے, لیکن اس کے باوجود بھی صراط المستقیم کے باوجود ہم بٹکے ہوئے ہیں, کیونکہ ہم کو رائے صحیح نہیں مل رہی ہے. صحیح گائیڈ لائن صحیح نہیں ملتی ہے, کوئی بھی صحیح آ رہا, سب پیسے کی خاطر سب کچھ ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. صحیح. بہت شکریہ عزیز صاحب, تھینک یو سو مچ آپ کے ان پٹ کے لیے. اسٹوڈیو کا نمبر 9722311110 9722311110. السلام علیکم. جی ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر کہیے. ہاں یہ میں ہیوسٹن سے بول رہا ہوں. جی سر بولیے. تھینک یو. میں نے پورا آپ کا پروگرام تو نہیں سنا, لیکن آئی وڈ بی گلیڈ ٹو آپ کچھ
اپنا ٹیوب کی آپ بات کر رہے تھے؟ جی میں یوٹیوب پہ ڈال دوں گی, یا آپ مجھے فیس بک پہ اگر ایڈ کر لیں گے تو آئی کین لنک یو ٹو دیٹ لنک. ابھی فی الحال میں اگر انٹرنیٹ میں جاؤں تو کدھر جاؤں, میں کہاں پر؟ ابھی تو سر نہیں ملے گا, لیکن اب میرے پرانے انٹرویوز آپ کو مل جائیں گے. اگر آپ monakazimshah.com پہ جائیں گے تو پرانا کام میرا مل جائے گا آپ کو. لیکن ابھی جو اس وقت جو انٹرویو ہے وہ میں گھر جا کے اپلوڈ کروں گی, تو اٹ ول ٹیک 2-3 گھنٹے. مونا کاظم کا اسپیلنگ کہیں گی پلیز؟ KAZIM کاظم شاہ SHAH.com. اور اس میں یوٹیوب وغیرہ پہلے کا آپ کا اس میں سب لوگ, ہاں یوٹیوب سے ہی لنک لے کے جو ہے وہ وہاں پر اس ویب سائٹ پہ ڈالا ہے, سو آپ سن سکتے. جی, اور یہ میں نے تھوڑا سا جو سنا ابھی, تو یہ اب رات کو کس وقت کہاں ملے گا مجھے؟ وہ یوٹیوب پہ؟ ہاں یوٹیوب پہ دیکھ لیجیے گا, یوٹیوب پہ. ہاں جی, یہ 11:10 کیا ریڈیو ہے یا 700 AM میں سن رہا تھا؟ جی یہ پہلے 700 ہوتا تھا, اب یہ 11:10 ہو گیا ہے. تو یہ وہی سیم ریڈیو ہے, فنیشیا ریڈیو ہی ہے یہ. اور اس کے ویب پیج کیا ہے؟ فنیشیا.net. کریکٹ. تھینک یو. اور آپ کا کیا نام ہے؟ مونا کاظم شاہ. اوکے, تھینک یو فار لسننگ اینڈ کالنگ فرام ہیوسٹن. شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. خدا حافظ. جی جناب, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں صاحب؟ انٹرویو مجموعی طور پہ اچھا تھا, لیکن اگر آپ اس انٹرویو کو تھوڑا سا جو اب آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا, اگر اس میں سوال جواب کا سیشن کرتی ان سے, کیونکہ آپ نے بھی ظاہر ہے تھوڑا سا ہوم ورک کیا ہوگا, میں نے بھی کافی اس پہ ہوم ورک کیا ہوا تھا, تو بہت سارے سوالات تھے ذہن میں, آپ کے بھی ہوں گے اور میرے ذہن میں بھی ہیں, تو وہ کیے جا سکتے تھے اور ان سے وہ جواب حاصل کیا جا سکتا. میں نے یہ سوچا انیس صاحب کہ اس کوشچن آنسر سیشن کے لیے نا ان سے پوچھ کے اور پھر دوبارہ انہیں لا سکتے ہیں, کیونکہ اتنا لیٹ ہو گیا تھا. آئی واز ایکچولی فیلنگ ویری بیڈ کہ ان کے یہاں 2 بجنے والے تھے اور سحری کے لیے بھی اٹھنا ہوگا ان کو, تو اس لیے آئی فیلٹ بیڈ کہ اب میں آدھا گھنٹہ اور انہیں ان کا وہ کروں ایکسٹینڈ. سو میں نے سوچا کہ نیکسٹ ٹائم ان کو بلائیں گے تو صرف کوشچن آنسر سیشن ہی رکھ لیں گے, تاکہ 1.5 گھنٹے تک یا گھنٹے بھر تک ہم آرام سے سوال جواب کر سکیں. ہاں نہیں, اور میں یہ گزارش کروں گا آپ سے کہ اب آپ انہیں بلائیے گا رمضان کے بعد, ٹھیک ہے؟ تھوڑا ٹائم دیں گے, بالکل, اور تھوڑا سا ان سے کہہ بھی دیجیے گا کہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں, میرے بھی ذہن میں بہت ساری سوالات ہیں, بہت ساری باتیں میری بھی وہ تو خزانے کا پٹارا ہے, ان سے تو بہت پوچھا جا سکتا ہے, پوچھا جائے, اور بہت ساری چیزوں پہ بظاہر تو نہیں نظر آتا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کا اپنا ایک ویو ہوتا ہے, اپنا ایک ویو پوائنٹ ہے, ایک ان کا اپنا ویو پوائنٹ ہے, اور جو کچھ میں نے ان کو ریسرچ کیا ہے, ان پہ پڑھا ہے, اور جو وہ آپ کے کتاب مجھے دی تھی بلٹن کارپوریٹ کی, اس سے جو میرا اپنا اوپینین ہے ان کے بارے میں کہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, چاہے اس میں بہت ساری باتیں, اور ہر آدمی کا اپنا ایک ویو ہوتا ہے, اپنا ویو ہے, لیکن مجھے صرف اتنا کہنا تھا کہ نیکسٹ ٹائم جب آپ کریں تو ان کو کہیں کہ بھائی میں ہی نہیں, ہو سکتا ہے عرفان صاحب کے ذہن میں کوئی سوال آیا ہو یا کوئی اور ذہن میں ہو, تو تھوڑی سی وہ تشنگی جو رہ گئی ہے نا, وہ تشنگی بالکل نہیں, پھر لائیں گے, پھر لائیں گے. تھینک یو, بہت شکریہ انیس صاحب, تھینک یو سو مچ. جی جناب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, کہیے. کسی کے بارے میں یہ کہنا اس کا مائنڈ سیٹ ہے, اگر کوئی اسکالر ہو اپنی جو نظریات رکھتا ہو تو اس کا کہنا اس کا مائنڈ سیٹ ہے. میں نہیں سمجھتا یہ کوئی لاجیکل بات ہے, کیونکہ علم کی اور کوئی لمٹ نہیں ہوتی, وہ آدمی کے نظریات اور ذہن نالج سے چینج ہوتے رہتے ہیں. دنیا میں علم ہی ہے جو وسیع ہے, جس کا کوئی ایج نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ عورت پرفیکشن تو کوئی بھی نہیں ہے نا, مگر جو نظریات وہ پیش کری وہ اپنے تھوڑے کچھ علم سے ہمیں بتا رہی ہے, جو کہ ایک فنڈامنٹ ہے اسلام کے طریقہ کار کا. جو انہوں نے بات کی ایکسٹریمزم پہ اور دوسری باتوں پہ, تو میں سمجھتا ہوں وہ اور کافی ہوشیار ہے, سمجھدار ہے, اور اس کو نالج ہے. یہ تو ماننا پڑے گا. اچھی بات ہے کہ وہ کوئی پازیٹو بات کرتا ہے, اس کو نالج ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. نہیں, میرے خیال سے غلام صاحب بہت شکریہ آپ کی کال کے لیے. میرے خیال سے انیس صاحب یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جب when you know you're a scholar, then there's a certain way you think and that's the way you project your analysis. So I don't think he was meaning it in a negative connotation. I think that was merely a statement. But thank you for your call. Thank you so much. 972-231-1110, 972-231-1110. Assalamu alaikum.
وعلیکم السلام. جی سر. میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے کوئی ایسا سوال چھوڑا ہے. وہ کہہ رہے ہیں مگر اپنی جگہ ہے, مگر ان کو دوبارہ لانا سب کو شوق ہے کہ انہیں سنیں. اور ہاں بالکل نہیں, اور پھر ایک انڈیویجول ایشوز تھوڑے دن کے بعد لائیں گے. آپ کا اتنا اچھا انٹرویو لینے پہ میرے پاس چند اشعار ہیں جو لوگ بار بات میں کہہ رہے ہیں اسلام اور مسلمان, ان کے لیے. اچھا ارشاد کیجیے. اشرف المخلوق ہے تو عام کیوں ہے خاص بن, آ حقیقت کی طرف ہر گھر نہ تو خصاص بن, نہ سر بلندی چاہیے تو صاحب اخلاص بن, قلزم ہستی میں اپنی ذات کو رواز بن, نفس امارہ پہ اپنے حکمراں ہو جائے گا, قلب کا آئینہ تھا کھانا روح فشاں ہو جائے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی, بہت شکریہ اتنے خوبصورت شعر ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب کہیے سر. بہت زبردست انٹرویو تھا ان کا. بھائی شکریہ, بہت بہت آپ کا شکریہ. اصل میں وہ سوال لوگوں کو اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ وہ ضیاء الحق کے خلاف کچھ ذاتی بول رہے ہیں, تو لوگ سوچ رہے ہیں کہ وہ سوالات. لیکن کون نہیں بولتا, یہ بات ہے نا. یہی تو چیز مجھے بڑی کنفیوز کرتی ہے شعیب صاحب, کہ اتنا ان کے خلاف لوگ بولتے ہیں. آبویسلی اس کا مطلب ہے کہ ان سے اگری نہیں کرتے ہیں, لیکن ضیاءزم آج تک چل رہا ہے اور آنے والے وقتوں میں چلتا دکھائی بھی دے رہا ہے اور بھی زیادہ. تو لاسٹ ٹائم میں نے یہی بات آپ سے کی تھی, وہ آئیڈیالوجی ابھی تک ہے لوگوں میں. بالکل ہے, اور بہت زور و شور سے ہے, اور اس کے چلانے والے, اس کے چاہنے والے بھی بہت. مسئلہ یہی ہوتا ہے جب ضیاء الحق کے خلاف کوئی بات کی جائے تو بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آتی. تو مطلب پتہ ہے کیونکہ دیکھیے وہی ہمیں اور عائشہ بھی بات کر رہے تھے نا, کہ انہوں نے اپنے آپ کو اسلام سے اس طرح نتھی کر لیا تھا کہ لوگوں کو کچھ بے ادبی سی لگتی ہے شاید ان کے خلاف بات کرتے ہوئے. اور یہ ایک فالس پریٹینس جو انہوں نے دیا تھا نا, جیسے وہ کہہ رہی ہیں کہ ہاں وہ سب کچھ وہ کرتے تھے جو ایک نارمل انسان کرتا ہے, بٹ ہی وڈ پورٹری ہمسیلف ایز somebody above and beyond normal. تو وہ ایک لوگوں کے دماغ میں, اور خاص کر جو ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کے چاہنے والے ہیں, ان کے دماغ میں جو ایک وہ امیج رہ گیا ہے نا, تو that's why I think that's where the problem begins. یہ وہ آئیڈیلزم جو ایک بنا لیا ہے نا. سو آئی تھنک دیٹس دیٹ. بٹ شکریہ شعیب صاحب پسند کرنے کے لیے, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کے لیے. جی السلام علیکم. السلام. دیکھیے یہ ایسے میں کیٹیگرائز کیا ہے عوام کو, کہ اس میں میکسیمم عوام جو ہے وہ سادہ ہی ہے ساری. اب سادہ عوام ہے تو پھر اتنا فارمولا 2 + 2 = 4 سمجھتی ہے یہ عوام. تو پھر ان کو الجبرے کی طرح نہ سمجھائیں. یہ جو بھی ہیں لوگ جن کو جو کرنا ہے, نقشہ بنانا ہے بھائی, یہ جو کرنا ہے کر کے یہ ہے بھائی نقشہ. عوام اتنی سادہ ہے کچھ نہیں کہے گی, وہ ہر چیز مان لیتی ہے, سب کچھ ہے. اور یہ جو ہے عوام جو ہے بالکل, مثال دے دوں ایک آپ کو, کہ وہ جو گدھا جو ہے نا, دھوبی کا گدھا بھی ہوتا ہے, گدھا گاڑی ہوتی ہے, کتا ہوتا ہے. اور کتا جو ہے وہ نیچے چل رہا ہوتا ہے گدھا گاڑی کے, مندر پہ جا کے کہتا ہے یہ سارا بدن میں اٹھا کے لایا ہوں. تو ان کو کہیں باندھ کے رکھے چوکیداری کے لیے, عوام کو نہ تنگ کرے پلیز. یہ بس ان کو سمجھائیے لوگوں کو کہ آسان راستہ اختیار کرے, جنہوں نے جو کرنا ہے کر لے بھائی. جی سر شکریہ بہت بہت, تھینک یو سو مچ. جی جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں تو 2 بات کہوں گا کہ بھائی جب بھی بھٹو دور سے اس کی فیملی سے کوئی بھی حکومت کرنے آیا ہے تو ہمیشہ جنرلوں نے ان کو کچلا ہے. ایک ہی پارٹی ہے جو پیپلز پارٹی, اور جو دائیں بازو کی پارٹی ہے نا, ہمیشہ مجھے لگ رہا ہے ضیاءزم جاری رہے گا اور اس کو ختم کیا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ بے نظیر بھٹو بھی جنرل کے دور میں مری اور بھٹو بھی جنرل کے دور میں مرے. تو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور آرمی جو ہے اس پارٹی کو ختم کر دینا چاہتی ہے. تھینک یو. بہت شکریہ, تھینک یو. لیکن آنیسٹلی جو کام شاید وہ نہیں کر سکے, وہ کام شاید ود ان پارٹی وداؤٹ ٹیکنگ اینی نیمز کافی ڈیمیج کر گئے پارٹی کو, ان کے اپنے ہی لوگ پیپلز پارٹی کے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر کہیے. تو خیر پیپلز پارٹی میں تو ابھی اندر میں جو ہے اتنی جو بہت ساری برائیاں ہیں, بہت سارے کیچڑ اندر, تو بہت اچھے پیپلز پارٹی تو رہی نہیں نا غلام صاحب. پیپلز پارٹی تو پیپلز پارٹی رہی نہیں, وہ تو اب کچھ اور ہی بن گیا ہے. تو چیزیں کہ ہم لوگوں نے جب پاکستان بنا تو ہم لوگوں نے اسلام کے نام پہ پاکستان بنا, مگر کوئی فاؤنڈیشن اسلام کی ڈالی نہیں ہے, اور کوئی اسلام کا کوئی اسٹرکچر ہم لوگوں نے واضح پیش ہی نہیں کیا پاکستان کے بعد, جو صحیح طریقے سے ہر مسلمان کے لیے ایکسیپٹیبل ہو, ہر فقہ کے لیے ایکسیپٹیبل ہو. ایسی کوئی بات آگے نہیں آئی جس کی وجہ سے
हम लोग मुत्तफिक हो सकें प्लुरलिज्म के तहत, डिफरेंट कंसेप्ट के साथ, बरादरी के साथ मुत्तफिक हो सकें। वो हम लोगों में बहुत बड़ा खलज जो है ना पैदा किया गया है। वो एजेंसीज हो या कोई भी हो, या अमेरिका हो या यूरोप हो, सामाजिक कुव्वतें हो, कोई भी, उन्होंने मुसलमान इम्पोर्ट इस्लाम लाया। जो इम्पोर्ट इस्लाम आके हम लोगों में लाया है, जो अभी भी इम्पोर्ट इस्लाम ला रहे हैं, ये शाम में, सीरिया में, वहाँ क्या हो रहा है? ये तो इस्लाम नहीं है, इम्पोर्ट इस्लाम बाहर से लाके हो, एक्सट्रीमिज्म की बातें हो, नारे। मैं इन बातों को, हम लोग इस्लाम की बातें नहीं मानते। इस्लाम बहुत ही इन बातों से मुख्तलिफ मजहब है, उनका कंसेप्ट बहुत ही डिफरेंट है। सही। तो जी सही, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए। और यहाँ पे ये चीज हमको, जैसे गुलाम साहब ने कहा इम्पोर्टेड इस्लाम ला रहे हैं, आई डोंट थिंक इम्पोर्टेड इस्लाम, आई वुड चेंज इट विद द वर्ड द फॉल्स pretentious jihadism that is being carried out in the name of Islam. That is the real problem. क्योंकि वही है कि इन पार्टियों को, ठीक है, I know why they are called Islamist parties, क्योंकि वो फंडामेंटलिज्म जो एक एक्सपोर्ट करती हैं, या फंडामेंटलिज्म की जो तालीम जिसे कहते हैं आगे पहुंचा रही हैं, that has endangered हमारी आइडेंटिटी, हमारा रिलीजन, and that is something that that we are paying for actually. अब वो किसी ने भी इम्पोर्ट किया हो, किसी ने भी एक्सपोर्ट किया हो, किसी ने भी उसे आगे किया हो, बट इस वक्त मुसलमान मुल्कों की मेरे ख्याल से जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज को कंटेन करें। कैसे करें आई डोंट नो, बट इस चीज को कंटेन करें। अदरवाइज आई सी दी इमेज चेंजिंग तो हो गई है, बट लाइक आयशा सेड कि टेरिटोरियल चेंजेस do not matter when the characters of a nation has already changed. So that is something that we have to think about. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। जी सर। शुएब भाई की बात से शुरू करूंगा, और आपने भी ये कहा कि जी उनके चाहने वाले मौजूद हैं। वजह उसकी ये है कि देखें, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, आइडियोलॉजी जो होती है ना, कोई ताकत के जरिए खत्म नहीं होती। सही कह रहे हैं। मैं हमेशा एक बात पे इम्फेसाइज करता हूँ, यहाँ भी उसी बात पे इम्फेसाइज करूंगा कि आइडियोलॉजी को जब आप काउंटर करते हैं, जैसे आप देख लें कि कोल्ड वार एरा के अंदर देखें कि जितनी भी कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के दरमियान हुआ, वो आर्गुमेंट पे होता है कि किसके स्ट्रांग आर्गुमेंट है, किस आइडियोलॉजी के स्ट्रांग आर्गुमेंट है, और जो एक्सेप्टेबल एक क्रिटेरिया होता है उसके मुताबिक एक्सेप्टेबल है। अब अगर इस चीज को ले लें, जैसे शोएब भाई ने बात की कि जी, और आपने भी कहा कि उनके चाहने वाले मौजूद हैं, तो उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये कि दोनों ग्रुप्स के पास, चाहे वो एंटी जिया हो या जिया हिमायती हो, वो दोनों के पास स्ट्रांग आर्गुमेंट है, और उसी वजह से ये लेगेसी अभी तक जिया साहब की जारी है और जारी रहेगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो भुट्टो साहब के पैरोकार थे, या जो अब भी है, जैसा कि आपने अभी खुद कहा अपनी गुफ्तगू में कि वो पीयूष पार्टी नहीं रही, तो इसी तरीके से रूस के अंदर जिस वक्त ये कम्युनिज्म टूटा है, गोर्बाचोव ने किया है, तो उसकी भी वजह यही थी कि देखें, आज कम्युनिस्ट पार्टी रूस में नहीं पावर में आती इलेक्शन के जरिए। तो ये जैसे आपने खुद कहा कि पीपुल्स पार्टी नहीं रही, जो भी नजरिए के लोग होते हैं, अगर उस नजरिए के साथ मुखलिस नहीं होते या उस नजरिए को सही इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो फिर उनका हशर वही होता है जो पीपुल्स पार्टी का बकौल आपके हो गया है कि अब पीपुल्स पार्टी नहीं रही। लेकिन ये दोनों तकरार अब ज्यादा अरसे नहीं रहेगा। उसकी वजह ये कि जिन्होंने भुट्टो साहब की लेगेसी को आगे बढ़ाना था, उनमें से इस वक्त कोई भी सामने नहीं है जो उस लेगेसी को लेके आगे। आई थिंक ऑनेस्टली पर्सनली आई थिंक अनीस साहब के बिलावल इज इनएप्ट, ही इज नॉट केपेबल टू कैरी इट। नहीं, वो उसके बस की बात नहीं है। अब आ जाइए, एक शख्स है उस फैमिली के अंदर जो मैं समझता हूँ कि उस लेगेसी को लेके आगे बढ़ सकता है, वो फातिमा है। बट शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। She wants to establish herself as an analyst, as a writer, as a commentator. नहीं, उसकी वजह है। And I understand that. I mean, she's her father's daughter, and I understand where she's coming from. नहीं, लेकिन उसकी वजह है, वो क्यों नहीं आना चाहती, उसके भी एक रीजन है कि उसकी वजह ये कि इस सियासत ने इस खानदान को जितना नुकसान पहुंचाया है, तो उसकी वजह से ना, मैं सनम भुट्टो का भी इंटरव्यू पढ़ रहा था, अभी लेटेस्ट उसकी किताब है, क्या कहना चाहिए, अजहर, क्या नाम है, मैं भूल रहा हूँ उसका, बड़ी मशहूर किताब है, वो मैं पढ़ रहा था, उसमें उसका इंटरव्यू है।
वो उसने भी इसी वजह से उसने ये सवाल करा कि अब आप भुट्टो के खानदान में कोई नहीं है और एक आप बची है, आप जाके क्यों नहीं इस पॉलिटिक्स को ज्वाइन करती है और जो एक लेगेसी है उसको आगे चलाएं। तो उन्होंने साफ कहा कि इस पॉलिटिक्स ने मेरे खानदान को बर्बाद करके रख दिया। सही समझे ना? तो अब फातिमा भी जो है ना इसी वजह से आगे नहीं बढ़ना चाहती, क्योंकि जो कुछ हुआ है गलत हुआ से मैं उस मामले में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन जो कुछ मैंने पढ़ा है, जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ करा है, तो वो जो खून है ना, उस खून की वजह से ये वो नहीं होती। और अब मुझे जो नजर आ रहा है, बजाय हो सकता है मैं गलत हूँ, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ एरर मैं कर सकता हूँ कंक्लूजन करने में, अब कोई फ्यूचर नहीं है पीपल्स पार्टी का, अब कोई फ्यूचर नहीं है उस मुल्क के अंदर। ये लेगेसी जैसे कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो गई ना वहाँ रूस के अंदर, अब ये समझिए कि ये खत्म हो गई, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब ने जो रोल अदा किया है ना, वो गोरबचोव वाला रोल अदा किया है। सही, बहुत शुक्रिया अनीस साहब। मैं आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट हियर, कॉल्स बहुत हैं, वक्त बहुत कम रह गया है, विल इंशाल्लाह टॉक सून। जी सलाम अलैकुम। जी कहिए। आपने ये कहा था कि आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से बात करेंगे, जब भुट्टो का नाम आता है ना तो आप उस दौर में जाएं और पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाएं और टेल रिसोर्सेस इस्लामिक कंट्रीज और उसकी उस दौर में फॉरेन मिनिस्ट्री की इज्जत और पैसे का आना पाकिस्तान में, और आज के दौर में जो लोग सोच रहे हैं कि मुल्क में किस तरह कैपिटलिज्म हमारे यहाँ है और कारोबार चले, उस दौर में भुट्टो ने क्या किया, और अरबों को रॉयल्टी से निकाल के ओपेक के अंदर लाए, फ्रांस के अंदर बैंक बनवाई अपनी, और दुनिया के पॉलिटिक्स को चेंज किया, जिसकी वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड भुट्टो के खिलाफ रही। और ये असैसिनेशन जो करवाया गया मिलिट्री के पाकिस्तान के जमाने में, जिनकी ये बातें कर रहा है, जो पजामे उठा के चलते हैं, ये सब पैसे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब। अच्छा, यहाँ पर एक चीज जो वी नीड टू रिमेम्बर, जो मैंने भुट्टो की आपको स्पीच सुनाई थी लास्ट वीक, somehow that just keeps standing out to me, where he's mentioning, and I know that that speech has no connection with what happened in the world today, but it's very coincidental कि the countries जो OIC के लिए थी and how they are all struggling within their limitations इस वक्त, within their boundaries इस वक्त, and all the names that he took, if you can go back, मैं उसको बल्कि I will put it on my and Furniture's Facebook page, and so you can listen to it again and try to think about it. We are off tomorrow, so Wednesday को जब हमारी आपकी मुलाकात होगी, बैठ के सोचिएगा the points that you think जो आयशा ने उठाए, and the specifically the point that Pakistan, there's two Pakistans which are struggling within itself. I thought that was a very profound statement, and there were many others, कि हम सवाल नहीं करते हैं, हम क्वेश्चन नहीं करते हैं, हम दूसरा नैरेटिव नहीं सुनना चाहते हैं, many things. So think about all of that, and I'll keep sharing political stuff with you on my social website. So thank you so much for participating and listening to my show today. I'm signing off. अपना ख्याल रखिए, Wednesday को मुलाकात करते हैं. खुदा हाफिज.